बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तान में अहले सुन्नत व जमात बरेलवी और मकतब फ़िक्र देवबंद के मबैन इख्तलाफात से कौन वाकिफ़ नहीं। और ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह है कि अहले सुन्ना वल जमाआ बरेलवियों का देवबंदी फ़िरके के साथ बुनियादी इख्तलाफ वो देवबंदी अकाबिर की वो गुस्ताखाना और कुफरिया इबारात हैं जो उन्होंने अपनी किताबों के अंदर लिखी, और उन इबारात के ऊपर अरब व अजम के और हिंदुस्तान भर के उलामा ने शरई फतवा सादिर किया और ये वाज़े किया कि ये इबारात कुफरिया हैं, गुस्ताखाना हैं। देवबंदी मुनाज़रीन उस वक्त से लेकर आज तक अपनी इन अकाबिर की कुफरिया और गुस्ताखाना इबारात का दिफा करते चले आ रहे हैं, लेकिन दिफा करने में हर दौर में नाकाम रहे और आज तक इनके पास अपने उन अकाबिर की कुफरिया और गुस्ताखाना इबारात का दिफा करने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं। सोशल मीडिया पर साजिद देवबंदी जो कि देवबंदियों का मुनाज़िर है, उसने अपने अकाबिर की गुस्ताखाना और कुफरिया इबारात के हवाले से बाजू लहरा लहरा कर और ये बात ये कह के ना खंजर उठेगा ना तलवार, इनसे ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, कह के कहा कि हम इबारात पर बात करने के लिए तैयार हैं और हमें कोई भी चैलेंज करेगा तो हम उसके हर उस चैलेंज को कबूल करेंगे, उस पर मुनाजरा करेंगे। शर्त यह है कि मुनाजिर हम पल्ला हो और दूं बदूं आमने सामने बैठ के बात हो तो हम मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। बिहम्दिल्लाह ताला मैंने साजिद खान देवबंदी को ये दावत दी कि तुम अपने अकाबिर की इन गुस्ताखाना और कुफरिया इबारात पर मेरे साथ बात करो, मैं तुम्हारे साथ बात करने के लिए तैयार हूँ और मैं दलाइल की रोशनी में कुरान और सुन्नत से और तसरीहात आइमा से इस बात को साबित करूँगा कि देवबंदी अकाबिर की वो इबारात गुस्ताखाना और कुफरिया हैं, उनका इस्लाम के साथ दूर दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं। साजिद खान देवबंदी जो कि ऑन द रिकॉर्ड बाकायदा चीज़ें रिकॉर्ड करवा चुका है, बाकायदा इबारात के हवाले से इसने बाजू लहरा लहरा के ये कहा था कि हम बात करने के लिए इबारात के ऊपर तैयार हैं। अब साजिद खान देवबंदी ने मेरे जवाब में जो वीडियो क्लिप बनाया तो उसमें ये कहा कि मैं इबारात अकाबिर पर बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त यह है कि पहले अहमद रज़ा बरेलवी के कुफ्र व ईमान पर बात होगी, उनके सच्चा और झूठा होने पर बात होगी, और दरमियान में एक शर्त लगा दी, बैरियर लगा दिया कि ताकि हमें अपने अकाबिर की उन कुफरिया और गुस्ताखाना इबारात पर बात ना करनी पड़े। साजिद खान देवबंदी के साथ जो जवाबी क्लिप्स का सिलसिला चला, आखिरी क्लिप के अंदर साजिद खान देवबंदी ने यह दावा किया है कि मैंने कोई शर्त नहीं लगाई, मुफ्ती राशिद रज़वी ने शर्तें लगाई हैं, मैंने कोई शर्त नहीं लगाई। अजीब बात है, मैं कहता हूं कि आपके उन्वान पर गुफ्तगू के लिए मैं कोई शर्त नहीं लगा रहा, लेकिन मेरा उन्वान कहां गया उस पर आप आए, जबकि इसके बाकायदा क्लिप्स के अंदर शर्त का लफ्ज मौजूद है। इसने कहा कि मैं देवबंदी इबारात पर बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि पहले अहमद रज़ा बरेलवी के कुफ्र व ईमान पर बात होगी। आपने 25 अप्रैल तक का वक्त दिया था, आज 21 अप्रैल को 4:52 हो रहे हैं। मैं खुले दिल के साथ अकाबिर उलमा देवबंद की इबारात पर हुस्सामुल हरमैन की तरतीब पर मुनाजरे के लिए तैयार हूँ। एक दफा नहीं 1000 दफा तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर कि पहले मौलाना मज़ा खान साहब और बरेली उलमा बिल उमुम उनके कुफर और ईमान पर बात होगी। साजिद खान अपने होश और हवास में जो माजी में चैलेंज दिए, जो अब दिए और जो आगे मेरे मरने तक तुम चैलेंज दोगे, वो सारे साजिद खान चैलेंज कबूल कर चुके। इख्तिलाफी मसाइल पर बस तुम बैठने की जुर्रत करो, लेकिन एक शर्त पर कि पहले अहमद खान साहब बरेली और बरेली उलमा के ईमान को जो साजिद खान जिसकी वजह से 1 साल से सोशल मीडिया पर लगा हुआ है वो साबित करना होगा। ये इसने दावा किया, बाकायदा शर्त लगाई, और ये शर्त क्यों लगाई, और मैंने अपने पुराने क्लिप के अंदर और अपने पुराने बयानात के अंदर ये वाज़ेह किया था कि देवबंदी मुनाज़रीन वो अपने अकाबिर की इन कुफरिया और गुस्ताखाना इबारात का दिफा करने से भागने के लिए वो एक दरमियान में समझे कि उन्होंने एक प्लानिंग बनाई हुई है कि क्यों ना हो कि हम अपने अकाबिर की इबारात का दिफा करने से भागने के लिए ये रास्ता इख्तियार कर लें कि हम कहें कि अहमद रज़ा के कुफ्र व ईमान पर बात होगी। साजिद खान देवबंदी ने ये जो आखिरी क्लिप बनाया है और आखिरी बयान के अंदर इसने मेरे हवाले से गुफ्तगू करते हुए ये कहा
کہ راشد رضوی نے دو جھوٹ بولے ہیں۔ ایک جھوٹ یہ بولا کہ ساجد خان دیوبندی پہلے عبارات پر چیلنج دیتا تھا اور اب عبارات پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ موصوف کے وہ دو جھوٹ کیا ہیں؟ پہلا جھوٹ تو یہ کہ ساجد خان نقشبندی پہلے عبارات اکابر پر چیلنج دیتا تھا اور پہلے یہ کہتا تھا کہ ہمیں تمہارا ہر چیلنج قبول ہے، اور اب جب ہم عبارات پر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو موصوف تیار نہیں ہے، بھاگنے کے لیے شرطیں لگا رہے ہیں۔ اس کو جھوٹ بنا کے پیش کیا۔ اب دیکھیے، جھوٹ کی تعریف ساجد خان دیوبندی نے خود اپنی کتاب دفاع اہل سنت کے اندر کی ہے۔ پہلے میں وہ آپ کے سامنے جھوٹ کی تعریف پڑھ کے سناتا ہوں، پھر اس پر تھوڑی سی بات کریں گے اور آگے چلیں گے۔ دفاع اہل سنت کا صفحہ نمبر 335 ہے، کہتے ہیں کذب بولتے ہیں واقعہ کے خلاف کرنے کو۔ واقعہ کے خلاف کرنے کو کذب بولتے ہیں، یہ جھوٹ ہے جو واقعہ کے خلاف ہو۔ اور معاذ اللہ صفحہ نمبر 327 پر اللہ رب العالمین جل شانہ کے حوالے سے لکھا کہ سورہ ہود آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا انکار فرمایا کہ یقیناً وہ تیرے گھر سے نہیں ہے، حالانکہ وہ ان کا بیٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تیرے گھر سے نہیں ہے، تو ظاہراً اللہ تعالیٰ کی بات خلاف واقع ہوئی۔ نعوذ باللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی بات خلاف واقع ہوئی۔ اور خلاف واقعہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتا کذب بولتے ہیں واقعہ کے خلاف کرنے کو۔ خلاف واقعہ اس کو کذب بولتے ہیں۔ اب جو شخص نعوذ باللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی بات کرے، وہ میرے بارے میں کرے گا تو اس سے کیا بعید ہے۔ اس نے یہ کہا کہ راشد رضوی نے جھوٹ بولا۔ کیا بولا؟ کہ اس نے کہا کہ ساجد خان دیوبندی پہلے عبارات اکابر پر چیلنج کرتا تھا اور اب مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ جھوٹ بولا ہے۔ سوال یہ کہ کیا واقعی یہ بات خلاف واقعہ ہے؟ یہ واقعتاً بات ہوئی نہیں، تمہارے کلپس کے اندر یہ بات موجود نہیں۔ تم نے باقاعدہ طور پہ عبارات کا نام لے کر یہ نہیں کہا کہ ہم عبارات پر بات کرنے کے لیے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ یہ تو جب یہ عبارت پر بیٹھیں گے تو ان کے گھر کا گند کھلے گا نا، ان کے ہوش ٹھکانے ہیں، لیکن بیٹھتے نہیں ہیں نا۔ آج کوئی بریلوی جس سے ہماری تحریریں سیکھ، اور تمہیں بھی میں کہتا ہوں، جو بریلی ہمیں جانتا ہو، بولو مولوی ساجد کو، یا جو ہمارے گروپ کے مولانا قادری صاحب کو، مفتی جیب اللہ صاحب کو، مفتی مجاہد صاحب کو ہم میدان مناظرے میں لائیں گے عبارات پر، تم اپنے کسی پیو کو لاؤ، بریلوی مرتے مرتے مر جائے گا، ہمارے مقابلے میں بیٹھنے کو تیار نہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے۔ انہوں نے دیکھا ہوا ہے ہمارے مطالعے کو، ہمارے علم کو، ہم نے فون کر کر کے ان کا مطالعہ نکالا، وہ فون آج بھی نیٹ پر موجود ہے، ان کو پتہ ہے ہمارے اندر کتنا پانی ہے۔ یہ مرتے مرتے مر جائیں گے عبارات پر کبھی بیٹھے، اور یہ میں تمہیں نسخہ دے رہا ہوں، کوئی دعویٰ نہیں ہے، آپ کو اور میری دوبارہ کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ کوئی بریلی مناظر تمہیں ٹکرائے، اس کو بولو تو نے اگر اپنی ماں کا حلالی دودھ پیا ہے تو میں ان 4 مولویوں کو لا رہا ہوں، اور تیرے پورے پاکستان میں کوئی حلالی مولوی میدان میں لیا، مرتے مرتے مر جائے گا، عبارات پر کبھی نہیں آئے گا۔ یہ جھوٹ بولتے کہ جو بندی عبارات پر بات نہیں کر سکتے۔ تم نے یہ کہا نہیں، اور تم نے یہ کہا نہیں کہ ہمیں جو بھی چیلنج کیا جائے ہم ہر چیلنج کا جواب دیں گے، شرط یہ ہے کہ مد مقابل ہم پلہ ہو، اور شرط یہ ہے کہ دوں بدوں آمنے سامنے مناظرہ کرنے کے لیے بیٹھے۔ تم نے یہ نہیں کہا۔ اور 10 دفعہ میں کہہ چکا ہوں، جس کا جو چیلنج ہمیں ہے، ہمیں وہ چیلنج قبول ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ، ایک تو سامنے بیٹھے اور ایک ہو مقابلے کا آدمی۔ تم نے کہا ہے تو یہ واقعہ کے مطابق ہے۔ اور تمہاری کتاب جو نواب احمد رضا ہے، اس کے بالکل آغاز میں تمہارے مناظر اور تمہارے ممدوح ندیم محمودی دیوبندی نے باقاعدہ طور پہ عبارات کے حوالے سے چیلنج کیا اور کہا کہ ہم عبارات پر بات کرنے کے لیے ماحول بنانے کے لیے تیار ہیں، ہمارے ساتھ عبارات کے اوپر مناظرہ کیا جائے۔ تم عبارات پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار تھے، اور تمہارا کلپ موجود ہے، تمہاری تحریریں تمہارے ساتھیوں کی موجود ہیں، تو یہ بات خلاف واقعہ نہیں ہے، یہ بات واقعہ کے مطابق ہے، تو جھوٹ کیسے ہوئی؟ پھر آگے جا کے خود ساجد خان دیوبندی نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہاں میرے وہ کلپس پرانے ہیں، وہ 2019 کے ہیں اور 18 وغیرہ اور پرانے کلپس ہیں۔ اگلی بات جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ جی مولانا ساجد نقشبندی پہلے کہتے تھے کہ عبارات پر ہمارے ساتھ بیٹھو، اور مولانا ساجد خان نقشبندی کہتے تھے کہ ہمیں تمہارا ہر چیلنج قبول ہے، تو بات یہ ہے کہ وہ بیانات میرے اب کے نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک کلپ جو آپ پیش کریں وہ 2019 کا ہے، اور ایک کلپ لانڈی کا آج سے 5-6 سال پہلے کا ہے، کورس کے اندر کا ہے، اور وہ بھی خاص پس منظر میں تھا، اس وقت کچھ خاص لوگ کے ساتھ ہمارے اختلافات چل رہے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تم یہ خود اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہو، مان رہے ہو کہ وہ تمہارے کلپس ہیں، تم نے عبارات کے اوپر چیلنج کیا ہوا ہے، تمہارے عبارات کے اوپر بات کرنے کے باقاعدہ دعوے موجود ہیں، تو پھر وہ خلاف واقعہ اور جھوٹ کیسے ہوا؟ اب رہ گیا مسئلہ کہ وہ پرانے ہیں۔
اب پرانے ہیں تو کیا پرانے تمہارے جو کلپس ہیں وہ منسوخ ہو گئے؟ اور تم نے کیا اپنے ان بیانات سے رجوع کرے؟ وہ تمہاری زبان سے نہیں نکلے، وہ تمہارے منہ سے چیلنج اور دعوے نہیں نکلے۔ جب وہ دعوے تمہارے منہ سے اور تمہاری زبان سے نکلے ہیں تو وہ تمہارے دعوے ہیں، وہ منسوخ ہو گئے، ان سے تم نے رجوع کر لیا۔ کیا تم نے ان سے رجوع کرنے کا کوئی کلپ ریکارڈ کروایا ہے کہ میں پرانے دعووں سے رجوع کرتا ہوں، اب میرا جو پچھلے سال کا دعویٰ اور چیلنج ہے میں صرف اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں وہ جو سنت خدا ہے تمہارے بقول جو تم نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے اس کو ادا نہیں کر سکتا؟ کیونکہ دیوبندیوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ اکابر کا دفاع کرنا یہ سنت خدا ہے۔ الیاس گمن نے اپنی کتاب حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ کے اندر صفحہ نمبر 43 پہ لکھا ہے، اس لیے ان شیوخ اربع کا دفاع کرنا اولیاء اللہ کا دفاع ہے جو عین سنت خدا ہے۔ دیوبندی اکابر کا دفاع کرنا یہ سنت خدا ہے، معاذ اللہ۔ اور تمہارے دیوبندی مناظر ابو ایوب قادری نے المحند کی حقانیت کے صفحہ نمبر 7 پہ لکھا ہے، اس لیے ان شیوخ اربع کا دفاع کرنا اولیاء اللہ کا دفاع ہے جو عین سنت خدا ہے۔ تو تمہارے نزدیک تمہارے اکابر کا دفاع کرنا وہ سنت خدا ہے، اب سنت خدا سے بھاگتے کیوں ہو ادا کرنے سے؟ اپنے بقول اکابر دیوبند کا دفاع کرنا تمہارے عقیدے کے مطابق وہ خدا کی سنت ہے، معاذ اللہ، تو اس خدا کی سنت کو ادا کرنے سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیوں درمیان میں بیریئر لگاتے ہو؟ کیوں شرطیں لگاتے ہو کہ نہیں جی ان پر بات بعد میں ہوگی، پہلے احمد رضا بریلوی کے کفر و ایمان پر بات ہوگی، احمد رضا بریلوی کے ایمان پر اور ان کے سچے اور جھوٹے ہونے پر بات ہوگی؟ تو اس سنت خدا کو بقول تمہارے ادا کرنے سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ لہذا ساجد خان دیوبندی کا یہ کہنا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے بالکل غلط ہے، بلکہ خود بولا ہے یہ کہہ کے کہ راشد رضوی نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ خلاف واقعہ ہے نا بات، تو خلاف واقعہ تو یہ تو واقعہ کے مطابق بات ہے کہ تم نے یہ کہا ہوا ہے کہ عبارات کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ پھر دوسرا اس نے میرے بارے میں یہ کہا کہ جھوٹ بولا ہے، اور کہا کہ مفتی راشد رضوی نے یہ کہا ہے کہ ساجد خان دیوبندی وہ کہتا ہے کہ اکابر دیوبند کے اوپر فتویٰ کفر دینے میں احمد رضا بریلوی متفرد ہیں۔ اور نمبر 2 دوسرا جھوٹ یہ بولا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلی کے اوپر یہ اس لیے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ان کے ایمان پر اس لیے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے زعم میں چونکہ مولانا احمد رضا خان بریلی ان فتاوا کے لگانے میں متفرد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اس لیے وہ احمد رضا خان بریلی کے ایمان پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ذرا ان کا یہ جھوٹ ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے کہیں بھی نہیں کہا، میں نے کہاں کہا ہے؟ یہ اس کو جھوٹ بنا کے پیش کیا، جبکہ میں نے اپنی ویڈیو کے اندر اپنی گفتگو کے اندر ساجد خان دیوبندی کا بالخصوص نام نہیں لیا، میرا پرانا بیان سنا جا سکتا ہے، اس میں نے یہ کہا کہ دیوبندی مناظرین یہ تاثر دیتے ہیں کہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ دیوبندی اکابر کے اوپر فتویٰ کفر دینے میں متفرد ہیں، یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ درمیان میں شرط لگا کے اپنے اکابر کی ان گستاخانہ اور کفریہ عبارات کا دفاع کرنے سے انحراف کرنے اور بھاگنے کی کوشش کی، تاکہ ان عبارات کا ہمیں دفاع نہ کرنا پڑ جائے اور ان کفریہ اور گستاخانہ عبارات پر ہمیں جواب نہ دینا پڑ جائے۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم درمیان میں ایسا بیریئر اور ایسی شرط لگا دیں کہ تاکہ ہمیں مجیب نہ بننا پڑے بلکہ ہم سائل بن کے اعتراضات کی بچھاڑ کرتے رہیں، لیکن یہ کہ ہمیں اپنے اکابر کی ان گستاخانہ اور کفریہ عبارات کا دفاع نہ کرنا پڑے۔ یہ طریقہ دیوبندی مناظرین نے کیوں اختیار کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اپنے اکابر کی ان گستاخانہ اور کفریہ عبارات کا دفاع کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان بھر کے علماء نے، علماء دہلی نے، علماء رامپور نے، علماء بدایوں نے، اور وہ حوالے جو میں نے ان کی کتابوں سے نقل کیے، اپنی کتابوں سے نہیں، ان کی کتابوں سے نقل کر کے میں نے حوالہ جات پیش کیے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، اور خود اقراری ان کے اپنے اکابر اور علماء کے بیانات موجود ہیں جن میں وہ واضح طور پر اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ علماء دہلی نے، علماء رامپور نے اور علماء بدایوں نے اور ہندوستان بھر کے لوگوں نے جو ہے وہ دیوبندی اکابر کی تکفیر کی ہے، ان کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب رہا یہ کہنا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ احمد رضا بریلوی وہ فتویٰ تکفیر دینے میں متفرد ہے،
میں نے ساجد خان دیوبندی کے کھاتے میں ڈالا، جبکہ میں نے یہ کہا تھا کہ دیوبندی مناظرین یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آیا ایسا نہیں ہے؟ واقعہ کے اندر یہ نہیں ہے دیوبندی اکابر دیوبندی علماء یہ تاثر دینے کی کوشش نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ حوالہ سن لیجئے، یہ ہے مجموعہ رسالے چاند پوری، اس کے صفحہ نمبر 20 پر ان کے شیخ الحدیث ہے عبدالرشید لاہوری، جامع مدنیہ کے شیخ الحدیث، اس کے صفحہ نمبر 20 پر لکھتے ہیں، یاد رہے کہ احمد رضا خان صاحب اور ان کی ذریت کے علاوہ کسی اور مکتبہ فکر نے اکابر امت اور ان کے پیروکاروں پر کفر کا فتویٰ قطعا نہیں لگایا۔ بہرحال اس طرح سے یہ بریلوی پارٹی انگریز کی پالیسی لڑاؤ اور حکومت کرو کو عملی جامہ پہنانے میں حکومت برطانیہ کی مکمل طور پر اعلی کار بنی ہوئی تھی۔ یہ صاف اور واضح لفظوں میں عبدالرشید دیوبندی جو تمہارا شیخ الحدیث ہے اس نے لکھا ہے کہ احمد رضا اور ان کی ذریت کے علاوہ کسی اور مکتبہ فکر نے اکابر امت اور ان کے پیروکاروں پر کفر کا فتویٰ قطعا نہیں لگایا۔ اور پھر تمہارا اپنا حوالہ سن لیجئے کہ یہ ساجد خان دیوبندی خود کیا لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ ساجد خان دیوبندی نے لکھا ہے دفاع اہل سنت کے صفحہ نمبر 147 پہ کہ سارے فتنہ و فساد کی جڑ رضاخانی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں سارے فتنے فساد کی جڑ مولانا احمد رضا خان بریلوی اور ان کے ماننے والے ہیں۔ یہ ساجد خان دیوبندی خود لکھ رہا ہے کہ سارے فتنہ فساد کی جڑ وہ مولانا احمد رضا بریلوی اور ان کے ماننے والے ہیں۔ تو اس سے کیا تاثر گیا؟ اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ اکابر دیوبند کے خلاف جو امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے نا ان کی گستاخیوں اور کفریات کی بنیاد پہ ان کے خلاف جو فتویٰ دیا ہے وہ فتنے کی جڑ جو وہ احمد رضا بریلوی ہیں، یعنی وہ متفرد ہیں اس مسئلہ میں کہ انہوں نے اکابر دیوبند کے خلاف فتویٰ دیا، جبکہ میں تاریخی طور پر پورا پس منظر بیان کر کے دیوبندی کتابوں سے یہ حوالہ جات ثابت کر چکا ہوں۔ دیوبندیوں نے خود اقرار کیا ہے کہ اشرف علی تھانوی نے لکھا قاسم ننوتوی کی تکفیریں ہو رہی تھی، اور خود قاسم ننوتوی نے اپنے خط کے اندر جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو خط لکھا، جو کہ نور الحسن راشد کی جو کتاب ہے قاسم العلوم اس کے اندر موجود ہے، کہ اس میں باقاعدہ طور پہ ننوتوی نے یہ لکھا ہے کہ اکثر دہلی علماء نے، دہلی کے اکثر علماء نے وہ میری تکفیر پر انہوں نے فتوے دیے۔ پیچھے میں سابقہ گفتگو کے اندر یہ ساری تفصیل اور ڈیٹیل بیان کر چکا ہوں کہ دیوبندی علماء کے اوپر جو ہے وہ عرب و عجم کے علماء نے، ہندوستان بھر کے علماء نے، علماء رامپور، علماء دہلی اور علماء بدایوں نے فتوے دیے ہیں۔ اب ان علماء جنہوں نے فتوے دیے ہیں ان علماء کے خلاف ساجد خان نے اپنی کلپ کے اندر جو زبان استعمال کی ہے اس سے یہ رزلٹ اور نتیجہ تو واضح طور پر نکلتا ہے کہ دیوبندی اکابر پرستی کے اندر اس قدر مستغرق ہیں کہ اپنے اکابر کے خلاف جس عالم نے بولا وہ عالم چاہے پہلے ان کا ممدوح ہو، وہ چاہے وہ بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، دیوبندی اکابر کے خلاف بولنے کی وجہ سے اس کے خلاف جو زبان ساجد خان نے استعمال کی ہے وہ میں انشاءاللہ ہم لگا دیں گے۔ جہاں جہاں اس نے جو زبان استعمال کی ہے انہیں جو جو الفاظ کہے میں اپنی زبان سے ان کے لیے وہ الفاظ نہیں دہراؤں گا، وہ ساجد خان کے الفاظ میں باقاعدہ جو ہے وہ لگا دیں گے ہم، کہ جہاں اس نے وہ 300 علماء کو برا کہا جنہوں نے فتوے دیے، علماء رامپور کو، علماء بدایوں کو جو جو الفاظ بولے ہیں وہ بالکل واضح ہو جائیں گے، اور یہ ثابت کر دیں گے کہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی کے خلاف جو ان کی جو زبان ہے اور ان کا جو سخت رویہ ہے وہ صرف اس بنیاد پہ ہے، اکابر پرستی کی بنیاد پہ۔ ہم بحمد اللہ تعالی اہل السنہ والجماعہ اگر دیوبندی اکابر کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں جو رویہ رکھتے ہیں وہ حرمت رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و شان اور حضور کی حرمت کے دفاع کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت اور نبی پاک علیہ السلام کی عزت و شان کی وجہ سے، اور یہ دیوبندی مناظرین ہمارے علماء کے خلاف جو رویہ رکھتے ہیں وہ اکابر پرستی کی بنیاد پہ اپنے اکابر اور اپنے جو بڑے ہیں ان کا دفاع کرنے کے لیے جو ان کے مخالفین ان کے بارے میں یہ زبان استعمال کرتے ہیں کہ نذیر رامپوری نے عبدالقادر بدایونی نے تکفیر کی، اور بھائی ہم ان تمام تکفیروں پر لعنت بھیجتے ہیں میرے بھائی۔
نذیر رامپوری کے ابلیس کی اولاد ہونے پر میں مشاہد حسین رضوی کے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں. جعلی فتوے کی اصل کہانی میں نذیر رامپوری کی منجی ٹھوک چکا ہوں. جس آدمی کو میں ابلیس کہہ رہا ہوں، جس آدمی کو میں شیطان کہہ رہا ہوں، ہم کہتے نذیر رامپوری ہو، ہم کہتے بدایونی ہو، ہم سب پر لعنت بھیجتے ہیں. ایسے 100 سگانے رضا اور میدان میں آ جائے اور وہ اہل حق والوں پر غوغا جاری رکھے، اس سے اہل حق پر کیا فرق پڑتا ہے؟ 300 علماء اہل سنت نے فتوے لگائے، لعنت ہو ان 300 علماء اہل سنت پر. کسے باشد جس نے بھی احمد رضا خان صاحب کی تقلید میں علماء دیوبند کی عبارات پر گفتگو کی ہے، ہم اس کی ایمان پر بات کرنے کو تیار ہیں. تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے کہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف جو دیوبندیوں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے کہ ہم نے ان کے کفر و ایمان پہ پہلے بات کرنی ہے، شرط یہ ہے کہ ان کے کفر و ایمان پہ پہلے بات ہو. اور جس طرح دعوے کیے ہیں ساجد خان دیوبندی نے کہ معاذ اللہ ان کا جو ہے نا کفر وہ حمان اور فرعون کے کفر سے زیادہ قطعی ہے اور ان کو معاذ اللہ مسلمان ثابت نہیں کیا جا سکتا، یہ صرف موضوع کو پلٹانے کے لیے، ڈائیورٹ کرنے کے لیے، تاکہ دیوبندی اکابر کے کفر اور ان کی گستاخانہ عبارت پر بات نہ ہو سکے. یہ ساری گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. اور یہ نظریہ بھی انہوں نے بعد میں اختیار کیا. یہ بھی اس نے کہا کہ یہ ساجد کا یہ ذاتی نظریہ ہے، احمد رضا بریلوی کی تکفیر والا ذاتی نظریہ ہے. اب آئیے آگے کہ کیا یہ ساجد خان کا ذاتی نظریہ ہے، مسلک سے ہٹ کر نظریہ ہے؟ تو یہ بھائی اپنے مناظرین سے پوچھ لو. تمہارے ساتھی نجیب اللہ عمر نے اپنی ویڈیو کے اندر باقاعدہ یہ کہا ہے کہ یہ احمد رضا بریلوی کی تکفیر کا نظریہ ہمارا شخصی نظریہ ہے. تو بات یہ ہے ہم مولانا ساجد خان صاحب کے ساتھ ہیں اس معاملے پہ انشاءاللہ کہ جس دعوے میں تم کھڑے ہوئے ہو یہ تمہارا دعویٰ نہیں، تمہارے مسلک کا دعویٰ ہے. ہمیں کہتے ہو کہ تم اپنے جو ہے دعوے کے اوپر فلاں سے لکھوا کے لاؤ، جبکہ ہم تمہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے مسلک کا دعویٰ نہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے، شخصی دعویٰ ہے. اس دعوے پر آؤ، احمد رضا کے ایمان پہ بات کریں گے. تم اپنی کتاب میں باقاعدہ طور پر یہ بات لکھ چکے ہو کہ ہمارے صف اول کے اکابر نے احمد رضا بریلوی کی تکفیر نہیں کی، اور تم خود بھی امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تکفیر کے حوالے سے اپنی کتاب نواب احمد رضا خان کے اندر لکھ چکے ہو کہ میں ان کو کافر نہیں کہتا. اور اگر ہمارے کسی اکابر سے کوئی ایسا جملہ ثابت ہے تکفیر والا تو وہ زجر و توبیخ پہ مبنی ہوگا. تو تم یہ تسلیم کر چکے ہو کہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی تکفیر دیوبندیوں کے ہاں اجماعی اور اتفاقی نہیں ہے، اپنی کتاب کے اندر لکھ چکے ہو. اور مناظرہ اجماعی اور اتفاقی مسئلہ کے اندر ہوگا. بحمد اللہ تعالی ہم اہل سنت و جماعت بریلوی مکتبہ فکر کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ نظریہ پیش کر رہے ہیں جو ہمارا اہل سنت و جماعت کا اجماعی اور اتفاقی ہے. اور تم اپنے اکابر کی کفریہ عبارات سے بھاگنے کے لیے، ان کا دفاع کرنے سے بھاگنے کے لیے کیا کر رہے ہو کہ موضوع کو ڈائیورٹ کر رہے ہو اور چینج کر رہے ہو، اور وہ نظریہ پیش کر رہے ہو کہ جو تمہارا اجتماعی اور اتفاقی نظریہ نہیں، تم نے خود اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. اور پھر اپنی گفتگو کے اندر ساجد خان دیوبندی نے سرفراز گکھڑوی دیوبندی ان کی بات کو اختلافی مسائل کے اندر حرف آخر قرار دیا. پھر میں نے کہا تھا کہ اختلافی مسائل میں امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی رائے رحمہ اللہ ہمارے ہاں حرف آخر ہے. یہ کتاب اختلاف اور مخالفت میں فرق، ایک حوالہ میں ساجد خان دیوبندی کو سرفراز گکھڑوی کا پیش کر دیتا ہوں. سرفراز گکھڑوی کے بارے میں صفحہ نمبر 213 پر لکھا ہے کہ امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر اپنے تلامذہ اور مریدین کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں کسی بھی مسئلہ میں اپنی کوئی رائے نہیں رکھتا، بلکہ قرآن و سنت اور فقہ و تاریخ کے تمام افکار و مسائل میں اکابرین علماء دیوبند کی اجتماعی تحقیق پر اعتماد کرتا ہوں. کس پر؟ اجتماعی تحقیق پر اعتماد کرتا ہوں، اور ان کی تمام اجماعی تعلیمات کو حق جانتے ہوئے ان پر عمل پیرا ہونے کو اپنے لیے ہدایت اور نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. لہذا میں اپنے تمام تلامذہ و مریدین و متعلقین کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اکابر علماء دیوبند کے مسلک پر سختی کے ساتھ عمل پیرا رہیں اور ان کے دامن کو کسی صورت چھوڑنے نہ پائیں. جو اکابر علماء دیوبند کے اجماعی مسلک کو قرآن و سنت کے مطابق سمجھتے ہوئے اس پر پوری طرح قائم رہے وہ میرے متعلقین میں شامل ہے، اور جس کا اکابر کی اجماعی تحقیق پر اعتماد نہ ہو، کس پر؟ اکابر کی اجماعی تحقیق پر اعتماد نہ ہو، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ساجد خان صاحب، تمہارے
سرفراز صفدر کبھی صاحب تم سے اعلان برات کر رہے ہیں اور بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو اجماعی موقف ہمارا اکابر دیوبند کا نہیں ہے، جو اس کے ساتھ نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور تم اپنی کتاب کے اندر یہ مان چکے ہو کہ احمد رضا بریلوی کی تکفیر وہ ہمارے صف اول کے اکابر کا اجماعی اور اتفاقی موقف نہیں ہے۔ ایک اور حوالہ ساتھ اس کے پڑھ دوں، صفحہ نمبر 212 پہ مفتی جمیل احمد تھانوی لکھتا ہے کہ جو شخص کسی مسئلہ میں بھی ذرہ برابر ان سے اختلاف رکھتا ہے وہ یقیناً کم نظری یا غلط فہمی یا کسی خارجی اثر میں مبتلا ہے۔ ہم چند لوگوں کا ہی نہیں، تمام امت کا کم و بیش یہی تجربہ ہے۔ دیکھیے جو اجماعی موقف ہے دیوبندیوں کا وہ تم نے خود لکھا کہ یہ امام احمد رضا بریلوی کی تکفیر نہیں ہے، اور تمہارے استاذ الیاس گمن صاحب نے بھی باقاعدہ طور پہ یہ کہا ہے کہ ہم احمد رضا بریلوی کی تکفیر نہیں کرتے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، مولانا الیاس گمن صاحب جی فرمائیں۔ اچھا محترم، عرض یہ کرنی تھی کہ ہمارے بزرگان دین کو مولوی احمد رضا نے تکفیر کہا ہے، ان کی تکفیر کے بارے کتابیں لکھی ہیں، کیا ہم ان کو کسی لحاظ سے ان کی تکفیر کر سکتے ہیں؟ کس نے کتاب لکھی ہے تکفیر پہ؟ مولوی احمد رضا نے ہمارے اکابرین کے مولوی اوپر۔ احمد رضا خان نے تو لکھی ہے، لیکن ہمارے اکابر میں کسی نے تکفیر پہ کتاب لکھی ہے؟ جی نہیں لکھی۔ پھر کیا ضرورت ہے تکفیر کرنے کی؟ یعنی کہ ان کی تکفیر نہیں کرنی چاہیے مولوی احمد رضا؟ تکفیر کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ اس نے جو ہمارے اکابرین کو کافر کہا ہے۔ اس نے تو اپنا جواب اللہ کو دے گا نا، تکفیر کے بغیر ہمارا کام نہیں ہوتا۔ اچھا جی، تو یہ سوال ہمارے اوپر کرتے ہیں نا تقریباً اہل۔ میں تو جواب ہی دے رہا ہوں، آپ کے اوپر سوال کرتے ہیں، ہمارے اوپر تو کوئی نہیں کرتا، میں تو پوری دنیا میں کام کر رہا ہوں۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، تو خاموش رہنا چاہیے۔ میں نہیں کرتا تکفیر، میں تو پوری دنیا میں کام کر رہا ہوں، بغیر تکفیر پہ کر رہا ہوں۔ ہم نے تو محترم آپ کا ہی سہارا لینا ہے، آپ سے پوچھنا ہے تو صرف میرا سارا ہے نا، میں تو مجھے آپ نے کسی سنا میں نے کہا احمد رضا خان مسلمان نہیں ہے؟ نہیں، بالکل آپ نے نہیں کہا۔ جیسے میں کہا ویسے آپ کو کرو۔ ہمارا سامنا جب ہوتا ہے تو وہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ چلو آپ کے بزرگوں کو اس نے کہا ہے تو آپ اس کو کیوں نہیں کہتے؟ ہم نہیں کہتے، ہماری مرضی، ہم کو پابند ہے کہ ضرور کافر کہے تو تیری دین کا کام ہوتا ہے، ویسے نہیں ہوتا۔ اچھا جی، یعنی کہ بہتر ہے کہ خاموش رہے۔ جس طرح میں نے کہہ دی میرا خیال کافی ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، بہت۔ منظور مینگل صاحب کی باقاعدہ آڈیو موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں احمد رضا بریلوی کی تکفیر نہیں کرتے۔ انور اوکار بھی تمہارے دیوبندی عالم کی باقاعدہ آڈیو موجود ہے کہ وہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے۔ علامہ اوکاری صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علامہ ساجد خان نقشبندی صاحب، جی، یہ میرا خیال ہے الیاس، علامہ الیاس گھمن صاحب کے شاگرد بھی ہیں اور ان کے خلیفہ بھی ہیں۔ اچھا جی، ان کا کلپ میں سن رہا تھا، وہ اپنے کلپ کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ احمد رضا خان بریلوی کا کفر فرعون اور حامان کی طرح قطعی ہے۔ بس یہ غلو کرتے ہیں، ہمارے اکابر نے جو مسلک اختیار کیا وہی ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے ایک عالم ہے بریلوی جماعت کے راشد رضوی نامی، یعنی کہ سوشل میڈیا پر ان کے بہت کلپ، ان کو اس بات پہ انہوں نے چیلنج کیا ہے۔ بس وہ ساری کی ساری ہمارے اکابر تعویل کرتے رہے۔ جی، آج کل ان سے تعویل نہیں ہوتی، اس لیے جو ہے وہ اپنی بے علمی کے اظہار کر دیتے ہیں۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ منظور مینگل صاحب بلکہ احمد رضا خان کی بہت تعریف کی کرتے ہیں اور ان کو رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت خانوی کو اطلاع میں تھی کہ حمد رضا فوت ہو گیا تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، دعا کرنے لگے۔ اور تم نے خود یہ کہا ہوا ہے ساجد خان، تم نے خود کہا ہے کہ ابو ایوب صاحب کے پاس دلائل ہوں گے، وہ کن دلائل کی بنیاد کے اوپر احمد رضا بریلوی کی تکفیر کرتے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے تو ہم اس کی تکفیر نہیں کرتے۔ تم نے خود کہا کہ میں احمد رضا بریلوی کی تکفیر نہیں کرتا۔ میں نے اس کے اوپر گفتگو کی اپنی کتاب نواب احمد رضا خان بریلوی حیات خدمات و کارنامے۔ میری نظر میں تو ہمارے اکابر میں سے کسی نے بھی احمد رضا خان بریلوی کی تکفیر نہیں کی، جبکہ فی زمانے نہ ہمارے کچھ جو محقق علماء ہیں، مثلا مولانا ابو ایوب قادری صاحب حافظہ اللہ جیسے دیگر، وہ احمد رضا خان بریلوی کی تکفیر کرتے اور کہتے ہیں کہ اکابر نے بھی کیے۔
تو یقیناً ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی جو وہ ایسی بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے بغیر دلیل تو کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. میرے علم میں وہ دلائل نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. تو جب امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کی تکفیر نہ تمہارا اجماعی اور اتفاقی موقف ہے اور نہ تمہارا اپنا ذاتی موقف جو تم اپنی آڈیو اور ویڈیو کے اندر کہہ چکے ہو، تو اب کس منہ سے یہ کہہ رہے ہو کہ ہم پہلے احمد رضا بریلوی کے ایمان اور کفر پر بات کریں گے، بعد میں دیوبندی اکابر کے جو نا وہ عبارات کے اوپر بات کریں گے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ راشد رضوی شرط لگا رہا ہے؟ میں کوئی شرط نہیں لگا رہا، جبکہ تم نے بار بار یہ کہا ہے کہ اکابر کی عبارات کے اوپر بات کرنے سے پہلے شرط یہ ہے کہ پہلے احمد رضا بریلوی کے کفر و ایمان پر بات ہوگی. میں کوئی شرط نہیں لگا رہا. ایک شرط پر لیکن ایک شرط پر یہ تاثر تم نے دیا ہے کہ چونکہ دیوبندی اکابر کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے میں احمد رضا بریلوی متفرد ہیں. تم نے، تمہارے اسلاف نے، تمہارے جو مناظرین ہیں انہوں نے اس بات کا تاثر دیا. میں نے حوالہ جات پیش کر دی ہیں کہ تم نے تاثر دیا ہوا ہے. لہذا میں نے جو تفصیل بیان کی تھی، تاریخی پس منظر بیان کیا تھا، وہ اس بنیاد پہ تھا کہ امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی تمہارے صف اول کے اکابر نے تکفیر نہیں کی. اچھا، پھر اس سلسلہ میں نے کچھ حوالہ جات پیش کیے تھے دیوبندی کتابوں سے کہ دیوبندی کتابوں کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ موجود ہے، اشرف علی تھانوی کے واقعات موجود ہیں کہ اشرف علی تھانوی امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تکفیر نہیں کرتے. نمبر 1. نمبر 2، یہاں تک کہ میں نے کتابوں کے حوالے پیش کیے جیسے کہ انوار قاسمی اور حیات امداد کا حوالہ میں نے پیش کیا، تو اس سلسلہ میں جو ہے وہ ساجد خان دیوبندی نے ان سے پہلو تہی کرنے کی کوشش کی. یہ انوار قاسمی ہے، اور یہاں ایک بہت بڑا بلنڈر، جھوٹ، خلاف واقعہ بات ساجد خان دیوبندی نے وہ یہ کی، یہ کہا کہ میں نے جب یہ حوالہ پیش کیا کہ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اگر مولوی احمد رضا بریلوی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا تو میں پڑھ لیتا. پہلے تو یہ کہا کہ اس واقعہ کے راوی ہیں بہاؤاللہ قاسمی، اور پھر ساتھ یہ کہہ دیا کہ حوالہ دے کے کہا کہ چونکہ وہ داڑھی منڈے تھے اور داڑھی منڈے کی گواہی معتبر نہیں ہے، لہٰذا یہ واقعہ تمہارے نزدیک بھی معتبر قرار نہیں پاتا. پھر جو حوالہ آپ نے پیش کیا انوار قاسمی، اس کے اندر یہ روایت بہاؤالحق قاسمی کے حوالے سے. بہاؤالحق قاسمی ایک صحافی ہیں، ٹھیک ہے، مرحوم اب اس دنیا میں نہیں رہے، ہم ان کی جو بھی خدمات ہے دینی ملے اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے اکابر میں سے نہیں ہیں. پھر صف اکابر تو بہت دور کی بات، داڑھی منڈے آدمی تھے، اور ایسے داڑھی منڈے کے بارے میں یہ آپ کے حسن علی رضوی ہے، برق آسمانی کتاب ہے، شورش کشمیری ان بہاؤالحق قاسمی سے بڑے آدمی گزرے، لیکن ان کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ صفحہ نمبر 128، شہادت بھی ملی تو داڑھی منڈے ایڈیٹر کی جو شرعی معیار پر پوری ہی نہیں اترتی. تو آپ کو بھی اگر گواہی ملی تو بہاؤالحق قاسمی صاحب کی جن کی داڑھی نہیں ہے، وہ ہمارے بزرگ کہاں سے ہو گئے کہ جن کا حوالہ آپ ہم پر پیش کر رہے ہیں؟ اس پر میں 2-3 طریقے سے بات کروں گا. ایک تو اس اعتبار سے بات کروں گا کہ پہلے ہم داڑھی منڈے کے حوالے سے خود تھانوی کا نظریہ اور جو موقف ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ان کی ملفوظات کے حوالے سے. ملفوظات تھانوی جلد نمبر 19 ہے ملفوظات کی، اور اس کے صفحہ نمبر 301 پہ موجود ہے کہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر کچھ لوگ داڑھی منڈاتے ہوں اور وہ چاند کی شہادت دیں تو ان کی شہادت معتبر ہے یا نہیں؟ ارشاد، یہ مفتی کی رائے پر ہے، اگر اس کی قرائن سے معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تو معتبر ہے. اگر قرائن سے ثابت ہو جائے کہ داڑھی منڈا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا تو اس کی شہادت اور اس کی گواہی معتبر ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا چاہے داڑھی منڈا ہو، اس کی گواہی معتبر ہے، تو اس اعتبار سے بھی گواہی معتبر ہوتی ہے. اور اگلی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ ساجد خان دیوبندی کا بلنڈر ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں ساجد خان دیوبندی نے یہ بات کر کے تصویر دکھائی ہے عطاءالحق قاسمی کی. عطاءالحق قاسمی وہ مولوی بہاؤالحق دیوبندی کا بیٹا ہے. عطاءالحق قاسمی کی داڑھی نہیں ہے، جبکہ بہاؤالحق دیوبندی جو کہ عطاءالحق قاسمی کا والد ہے وہ دیوبند کا پڑھا ہوا ہے اور ان کی داڑھی ہے، وہ مولوی ہے دیوبندیوں کا. اور ساجد خان دیوبندی کی تحقیق اتنی ناقص ہے، مجھے فیس بک کی ہونے کے تانے دیتا ہے، اور آپ اپنے دائیں بائیں سے فیس بک سے حوالے لے کے وہ زبانی کلامی جمع خرچ کر لیتا ہے. یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بہاؤالحق قاسمی وہ داڑھی منڈا نہیں ہے، وہ دارالعلوم دیوبند سے پڑھا ہوا ہے اور وہ مولوی ہے دیوبندیوں کا، اور اس کی باقاعدہ داڑھی ہے. اور میری کل عطاءالحق قاسمی صاحب سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کہاں سے پڑھے؟ کہا میرے والد جو ہیں وہ دارالعلوم دیوبند سے پڑھے ہوئے ہیں، اور وہ انہوں نے پوری زندگی داڑھی نہیں منڈوائی، یہ ان کے خلاف جھوٹ ہے جس نے کہا ہے.
اور مجھے تو یہاں تک کہا کہ ان کی پکچر موجود ہے، ان کی تصویر موجود ہے داڑھی کے ساتھ. تو یہ آپ اندازہ کریں کہ ساجد خان دیوبندی اپنے طور پر اور اس کے چاہنے والے وہ یہ سمجھتے کہ ساجد خان دیوبندی دیوبندیوں کا کتنا محقق ہے، کتنا ریسرچر ہے. اور حقیقت اور صورتحال یہ ہے کہ یہ بھی نہیں پتا کہ حوالہ میں بہاء اللہ قاسمی کا دے رہا ہوں اور یہ تصویر جو ہے وہ عطاء اللہ قاسمی کی دکھا کے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ عطاء اللہ قاسمی وہ داڑھی منڈا لہذا اس کی گواہی معتبر نہیں ہے. حال یہ ہے ان کا. تو اس حوالے سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی دونوں صورتوں میں، داڑھی منڈا ہونے کی بنیاد پہ، داڑھی منڈا نہ ہونے کی بنیاد پہ، کہ جو ہے نا وہ اشرف علی تھانوی وہ چاہتے تھے کہ مجھے احمد رضا بریلوی کے پیچھے اگر نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو میں پڑھ لوں گا. اچھا، اس کی تعویل کرتے ہوئے ساجد خان دیوبندی نے یہ کہا کہ انہوں نے پڑھی تو نہیں ہے نا، یہ کہا تھا کہ اگر مجھے موقع مل جائے تو میں پڑھ لوں، موقع ملے تو پڑھ لوں، تو پڑھی تو نہیں ہے نا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے ساجد خان دیوبندی کے نزدیک کسی کافر اور کسی ایسے کافر کے پیچھے کہ جس کو ساجد خان دیوبندی جس کا کفر فرعون اور حامان سے زیادہ قطعی بتا رہا ہے، صدی کا سب سے بڑا گستاخ ساجد خان دیوبندی جس کو کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے تھانوی صاحب کہتے ہیں مجھے موقع ملے تو میں پڑھ لوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ بدرجہ اولا مرزا قادینی کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہوں گے کہ اگر مجھے کل کو مرزا قادینی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو میں پڑھ لوں گا. کہاں پڑھی تو نہیں ہے نا، صرف یہی کہا کہ مجھے موقع مل جائے تو میں پڑھ لوں. تو چلیے ہم ایک حوالہ ساجد خان دیوبندی کو پڑھنے کا بھی دکھا دیتے ہیں، جو کہ اشرف علی تھانوی کے ملفوظات کی جلد نمبر 7 کے صفحہ نمبر 353 پہ، یہ ادارہ تالیفات اشرفیہ سے جو مکمل سیٹ چھپا ہے اس کی جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 253 ہے. ملفوظ: ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ دیوبند کا بڑا جلسہ ہوا تھا تو اس میں ایک رئیس صاحب نے کوشش کی تھی کہ دیوبندیوں میں اور بریلویوں میں صلح ہو جائے. میں نے کہا ہماری طرف سے تو کوئی جنگ نہیں، وہ نماز پڑھاتے ہیں ہم پڑھ لیتے ہیں. وہ تھا کہ اگر پڑھنے کا موقع ملے تو میں پڑھ لوں گا. اور ملفوظات کے اندر جو حوالہ اب پیش کر رہا ہوں اس میں تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھاتے ہیں ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں وہ نہیں پڑھتے، تو ان کو آمادہ کرو. مزاحن فرمایا کہ ان سے کہو آمادہ نر آ گیا، ہم سے کیا کہتے ہو. یہ مزاح ہے تھانوی صاحب کا کہ آمادہ نر آ گیا، یہ ساتھ مزاح بھی کر رہے ہیں. اور تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ پڑھاتے ہیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں، بریلویوں کے پیچھے تھانوی صاحب نماز پڑھ لیتے ہیں. اور یہ حوالہ جو ہے وہ اشرف علی تھانوی کا وہ ہے کہ ساجد خان دیوبندی نے کہا کہ تھانوی صاحب نے آخر میں یہ کہہ دیا تھا کہ بریلوی میں کوئی ایک بھی حقیقی مسلمان نہیں ہے، اگر ہوتا تو سارا بریلی جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا. تھانوی صاحب نے یہ کہا ہے، تو لہذا سے ثابت ہو گیا کہ وہ بریلویوں کی تکفیر کرتے تھے. ساجد دیوبندی صاحب یہ حوالہ جو تم نے پیش کیا ہے وہ پہلے کا ہے. تھانوی کا یہ حوالہ جو اب میں پیش کر رہا ہوں یہ بعد کا ہے. بعد میں تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ بریلوی نماز پڑھاتے ہیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں. اگر وہ بریلویوں کو کافر سمجھتے ہوتے اور بریلویوں کی تکفیر کرتے ہوئے تھانوی صاحب، تو اشرف علی تھانوی وہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہ پڑھتے. بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تھانوی صاحب اہل سنت و جماعت بریلویوں کی تکفیر نہیں کرتے تھے. لہذا یہ بات بالکل واضح اور ثابت ہو گئی کہ دیوبندی اکابر سے کوئی ایک حوالہ بھی ساجد خان دیوبندی جو صف اول کے ان کے اکابر ہیں، بالخصوص ان کے اکابر اربع جن کے اوپر امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے بالخصوص اور باقی علماء اہل سنت نے بالعموم گستاخی اور کفر کے فتوے دیے ہیں، ان سے کوئی ایک حوالہ بھی ساجد خان دیوبندی ایسا نہیں پیش کر سکا کہ انہوں نے امام احمد رضا کا محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تکفیر کی ہو. ہم جو موقف پیش کر رہے ہیں اہل سنت و جماعت بریلویوں کا اور اس کی نمائندگی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مناظرہ دو مسالک کے درمیان ہے، دو مکاتب فکر کے درمیان ہے. یہ مناظرہ کو میرا اور ساجد خان دیوبندی کا کوئی ذاتی اور اپنا کوئی انفرادی موقف اور شخصی موقف نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ دونوں مسالک کی نمائندگی ہے. تو میں اپنے مسلک کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنا اجماعی اور اتفاقی موقف پیش کر رہا ہوں، جبکہ ساجد خان دیوبندی وہ انفرادی موقف پیش کر رہے ہیں. اور اس انفرادی موقف کے اندر بھی ساجد خان دیوبندی کی اپنی تقریر اور تحریر اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ کل تک موقف اور تھا اور آج موقف اور ہے. کہا کہ میں نے وہ جو چیلنج کیا تھا عبارات کے اوپر وہ میرا پرانا چیلنج ہے، اور پچھلے سال فروری سے میں یہ چیلنج کر رہا ہوں، تو وہ میرا چیلنج کدھر گیا؟ تو بھائی وہ تمہارے منہ سے نہیں نکلا چیلنج، جو پہلے تم نے چیلنج دیا تھا عبارات کے اوپر وہ تمہاری زبان سے نہیں نکلا، وہ تمہارے منہ سے نہیں نکلا، وہ تمہارا اپنا چیلنج نہیں ہے.
اور اگر اس کو منسوخ کر دیا ہے، اس سے رجوع کر لیا ہے تو اس کا ثبوت فراہم کرو۔ اور پھر میں نے ایک اور حوالہ پیش کیا تھا قاسم نانوتوی کا، کہ قاسم نانوتوی نے ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی اور اس کو مسلمان سمجھا جو قاسم نانوتوی کی تکفیر کرتا تھا۔ یہ ملفوظات اشرف علی تھانوی ہے، اس کی جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 336 پہ یہ حوالہ میں پہلے پیش کر چکا ہوں، صرف اجمالاً پیش کر دیتا ہوں کہ اس میں باقاعدہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ قاسم نانوتوی نے ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی جو شخص قاسم نانوتوی کی تکفیر کرتا تھا، اور ساتھیوں نے کہا کہ سنا ہے کہ وہاں کا امام بہت اچھا قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ارے جاہل پٹھان، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ تو ہمارے مولانا کی تکفیر کرتا ہے۔ مولانا نے سن لیا، پکار کر فرمایا کہ احمد حسن تو اوروں کو جاہل بتاتا ہے اور خود جاہل ہے، کیا قاسم کی تکفیر سے وہ امامت کے قابل نہیں رہا؟ تو اس سے اس کی دینداری کا معتقد ہو گیا، اس نے میری کوئی بات دین کے خلاف سنی ہوگی جس کی وجہ سے میری تکفیر لازم تھی۔ اگر روایت غلط پہنچی تو راوی کی خطا ہے، اب میں خود اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ مولانا نے صبح کی نماز اس کے پیچھے پڑھی اور ان دونوں کو ساتھ جانا پڑا۔ تو دیکھیے مولانا احمد حسن صاحب کتنے محبوب تھے، مگر اصلاح کے لیے ڈانٹ ان پر بھی پڑی۔ نانوتوی صاحب نے اپنی تکفیر کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھی اور اس کو مسلمان تسلیم کیا اور یہ کہا کہ بس اس کو غلطی لگی ہوگی، خطا لگی ہوگی، اس کے باوجود اس کو مسلمان تسلیم کیا۔ کسے باشد جس نے بھی احمد رضا خان صاحب کی تقلید میں علماء دیوبند کی عبارات پر گفتگو کی ہے، ہم اس کی ایمان پر بات کرنے کو تیار ہیں۔ تھانوی صاحب نے بریلویوں کو مسلمان تسلیم کیا، نانوتوی صاحب نے اپنے مخالفین کو مسلمان تسلیم کیا، اور ساجد خان دیوبندی، اس کو کہتے ہیں کہ مدعی سست گواہ چست، مدعیان جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اپنے مخالفین اور اپنی تکفیر کرنے والوں کو مسلمان مان رہے ہیں، اور ساجد خان دیوبندی بریلویوں کی تکفیر کرنے پر تلا ہوا ہے اور کہا کہ احمد رضا بریلوی جو ہے وہ معاذ اللہ وہ قارون اور حمان اور فرعون سے بھی زیادہ ان کا کفر قطعی ہے، ان کو کافر قرار دینے پر تلا ہوا ہے، جبکہ اس کے اکابر جو ہیں وہ امام احمد رضا کا محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متعلقین کو مسلمان تسلیم کر رہے ہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دیوبندی مناظرین کی اکابر پرستی کا عالم یہ ہے کہ مدعی سست اور گواہ چست، گواہ اتنے چست ہیں کہ یہ اپنے اکابر کے مخالفین کو معاذ اللہ کون کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا بولتے ہیں۔ وہ ساجد خان کی میں ویڈیوز کے کلپس چلاؤں گا کہ جہاں اس نے علماء دہلی کو، علماء رامپور کو اور علماء بدایون کو، بلکہ ان 300 علماء ہند کو جنہوں نے دیوبندی اکابر کے ان کفری اور گستاخانہ عقائد کے خلاف فتویٰ دیا، ان کے بارے میں جو زبان استعمال کی ہے وہ میں دکھاؤں گا، اور اس سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ ان کو صرف امام احمد رضا کا محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہی بغض نہیں ہے اور ان کو تکلیف نہیں ہے، بلکہ ان کو ہر اس عالم سے تکلیف ہے، ہر اس عالم سے چڑ ہے جو ان کے اکابر کے ان گستاخانہ اور کفری عقائد کا رد کرتا رہا ہے۔ 300 علماء ہند کا بھی رد کر دیا اور ان کے خلاف جو زبان استعمال کی ہے وہ آن دا ریکارڈ موجود ہے۔ ان کے خلاف یہاں تک کہ ان کو شیطان، لعین اور معاذ اللہ جو ہے وہ ان کو جو ہے نا وہ ابلیس کی اولاد تک اس نے کہا ہے۔ علماء رامپور کو مولانا نذیر حسین رامپوری کو اور دیگر علماء کو کہ نذیر رامپوری نے عبد القادر بدایونی نے تکفیر کی، اور بھائی ہم ان تمام تکفیروں پر لعنت بھیجتے ہیں میرے بھائی۔ نذیر رامپوری کے ابلیس کی اولاد ہونے پر میں مشاہد حسین رضوی کے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ جعلی فتوے کی اصل کہانی میں نذیر رامپوری کی منجی ٹھوک چکا ہوں۔ جس آدمی کو میں ابلیس کہہ رہا ہوں، جس آدمی کو میں شیطان کہہ رہا ہوں، ہم کہتے نذیر رامپوری ہو، ہم کہتے بدایونی ہو، ہم سب پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ایسے 100 سگان رضا اور میدان میں آ جائے اور وہ اہل حق والوں پر غوغا جاری رکھے، اس سے اہل حق پر کیا فرق پڑتا ہے؟ 300 علماء اہل سنت نے فتوے لگائے، لعنت ہو ان 300 علماء اہل سنت پر۔ کسے باشد جس نے بھی احمد رضا خان صاحب کی تقلید میں علماء دیوبند کی عبارات پر گفتگو کی ہے، ہم اس کی ایمان پر بات کرنے کو تیار ہیں۔ ساجد خان دیوبندی نے تو یہاں تک کہا کہ جن لوگوں نے، جن علماء نے علماء دیوبند کے خلاف بات کی ہے، ہم ان سب کے ایمان پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی ان کے اصول و فتاویٰ کی روشنی میں کافر ہونا ثابت کریں گے ساجد خان دیوبندی۔ امام احمد رضا کا محدث بریلی رحمۃ اللہ کا مسئلہ نہیں نکلا، مسئلہ یہ نکلا ہے کہ دیوبندیوں کی اکابر پرستی یہ ہے کہ جس نے دیوبندی اکابر کے خلاف کو بات کی ہے، ساجد خان دیوبندی ان کو نعوذ باللہ شیطان بھی کہہ رہا ہے، لعین بھی کہہ رہا ہے، اور ان کو جو ہے نا وہ ابلیس کی اولاد بھی کہہ رہا ہے، ان پہ لعنتیں بھی کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہہ رہا ہے کہ میں ان سب کے
کفر و ایمان پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں جنہوں نے علماء دیوبند کے خلاف لکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو صرف امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اکابر پرستی کا عالم یہ ہے کہ جو بھی ان کے علماء کے خلاف بولا ہے ان دیوبندیوں کو ان سب کے ساتھ مسئلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے اکابر کے ان کفریہ اور جو گستاخانہ نظریات ہیں ان کا دفاع نہ کرنا پڑے۔ پھر ساجد خان دیوبندی نے اپنی کلپ کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جوڑ توڑ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنے اصول و فتاویٰ کی روشنی میں کافر ہیں۔ ایک جگہ پہ انہوں نے یہ اصول بیان کیا ہے اس اصول کی روشنی میں، دوسری جگہ پہ انہوں نے یہ بات کی ہے، لہذا اپنے اصول کی روشنی میں وہ کفر کا فتویٰ ان کے اوپر آتا ہے اور وہ خود کافر قرار پاتے ہیں۔ جو کسی کافر کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے، لہذا انہوں نے کئی مقامات پہ جو ان کے اصول و فتاویٰ کی روشنی میں کافر بنتا تھا اس کو کافر نہیں کہا، لہذا وہ خود کافر قرار پائے۔ اگر ساجد خان دیوبندی اسی طریقے سے کسی کو کافر ثابت کرنا ہے تمہارے اس اصول کے مطابق، تو پھر دیوبندیوں کے خلاف ہمارا مقدمہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ دیوبندی اپنے کفریہ اور گستاخانہ عقائد کی وجہ سے ان کا ایمان ثابت نہیں، اور دوسرا اپنے اصول و فتاویٰ کی روح سے بھی دیوبندیوں کا ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا مقدمہ ڈبل ہو جاتا ہے تمہارے خلاف اگر اسی طریقے سے تم نے ثابت کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سب سے پہلے قادیانیوں کے ریفرنس سے مرزا غلام قادیانی کے حوالے سے، نہ صرف مرزا غلام قادیانی کے حوالے سے بلکہ اکفار الملحدین کا حوالہ میں پیش کر چکا ہوں پہلے بیان کے اندر کہ جو کسی قطعی کافر کو کافر نہ جانے وہ خود کافر ہے، اور ایسا شخص کہ جو گستاخی کرنے والا ہے، جو گستاخ کو گستاخ نہ جانے وہ خود کافر ہے۔ اور امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تم یہ دعویٰ کر چکے ہو کہ معاذ اللہ وہ اس صدی کے سب سے بڑے گستاخ تھے، اور یہ بھی تم لکھ چکے ہو کہ تمہارے صف اول کے اکابر نے احمد رضا بریلوی کو کافر نہیں کہا۔ تو جو صدی کے سب سے بڑے کافر کو کافر نہ مانے وہ کیا ہوا وہ تم خود بتاؤ۔ اس سے تو تمہارے اپنے اکابر کا ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ اشرف علی تھانوی کا تمہارے اصول اور تمہارے ضابطوں کی روشنی میں اشرف علی تھانوی کا ایمان ثابت نہیں ہوتا، اور تمہارا اپنا خود ذاتی ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم خود اپنی کتاب میں لکھ چکے ہو کہ میں احمد رضا بریلوی کو کافر نہیں مانتا، جبکہ تم ان کو گستاخ بھی کہہ رہے ہو، ان کو صدی کا سب سے بڑا گستاخ بھی کہہ رہے ہو، اور تم اپنی کتاب میں یہ بھی لکھ چکے ہو کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کو معاذ اللہ ننگی ننگی گالیاں دی ہیں، تم یہ بھی کہہ چکے ہو، اور جگہ جگہ پہ تم ان کو گستاخ رسول بھی معاذ اللہ ثابت کر چکے ہو، اور پھر یہ لکھا اور تم نے اپنی گفتگو اور اپنے بیان کے اندر یہ کہا کہ میں ان کو میں ان کو کافر نہیں کہتا، اور ان کے کفر کے میرے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، ابو یوسا کے پاس ہوں گے، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں نے اس کے اوپر گفتگو کی اپنی کتاب نواب احمد رضا خان بریلوی حیات خدمات و کارنامے۔ میری نظر میں تو ہمارے اکابر میں سے کسی نے بھی احمد رضا خان بریلوی کی تکفیر نہیں کی، جبکہ فی زمانے نہ ہمارے کچھ جو محقق علماء ہیں مثلا مولانا ابو ایوب قادری صاحب حافظہ اللہ جیسے دیگر، وہ احمد رضا خان بریلوی کی تکفیر کرتے اور کہتے ہیں کہ اکابر نے بھی کیے، تو یقیناً ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی جو ایسی بات کر رہے ہیں۔ ظاہر بغیر دلیل تو کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، میرے علم میں وہ دلائل نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ تو اس کے مطابق تو تمہارا اپنا ایمان ثابت نہیں ہوتا، اشرف علی تھانوی کا ایمان ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایسے گستاخ کو اور ایسے کافر کو جن کا کفر معذرت تمہارے نزدیک جو فرعون اور حامان سے زیادہ قطعی ہے وہ اس کو مسلمان مان رہے ہیں، تمہارے اکابر مسلمان مان رہے ہیں، اور صف اول کے اکابر تمہارے امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ کو مومن اور مسلمان مان رہے ہیں، لہذا تمہارا اپنا ایمان تمہارے اکابر کا بھی ایمان تمہارے اصولوں کی روشنی میں ثابت نہیں ہوتا۔ اور پھر مرزا غلام قادیانی وہ دنیا کا وہ بدترین مرتد اکفر تھا کہ جس کے کفر کے اوپر اجماع اور اتفاق ہو چکا۔ اب مرزا قادیانی کے بارے میں کوئی نرم رویہ، نرم گوشہ، اور مرزا قادیانی کے بارے میں کوئی اس کے کفر کے اندر کچھ شک کرنے والا، اس کا حکم کیا ہے؟ ایک حوالہ میں آپ کو دیوبندیوں کی اپنی کتاب اشد العذاب سے پہلے پیش کروں گا، مرزا حسن چاندپوری درمنگی کی کتاب اشد العذاب، اس کے صفحہ نمبر 6 پہ چاندپوری صاحب لکھتے ہیں، اما بعد، اس رسالہ کی غرض یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی متنبی کذاب اور اس کے اذناب اور جو اس کے عقائد باطلہ پر مطلع ہونے کے بعد اس کو ادنا سے ادنا درجہ کا مسلمان بھی سمجھے، وہ سب کافر اور مرتد ہیں۔
مرزا صاحب اور تمام مرزائی چاہے پیغامی لاہوری ہوں یا قزنی، میانی، درمیانی، عروپی، ظہیر الدین کے اتباع ہوں یا گناہ چوری یا تیمہ پوری کے ہوا خواہ اسلام سے خارج ہیں، اور جو بعض مسلمان ان کے کفریات ملعونہ پر مطلع ہونے کے بعد بھی ان کو مسلمان ہی جانتے یا کہتے ہیں، ان کی غرض چاہے احتیاط ہو، یہ جملہ قابل غور ہے، ان کی غرض چاہے احتیاط ہو یا تحفظ قومیت یا مسلمانوں کی مردم شماری کا زیادہ کرنا، یہ لوگ بھی مرزا صاحب اور مرزائیوں کی طرح اسلام سے خارج اور ویسے ہی مرتد ہیں، کیونکہ رضا بالکفر کفر ہے۔ اب یہ ضابطہ اور قاعدہ اور قانون کلیت تمہاری کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو احتیاطاً بھی مرزا غلام قادیانی کے کفر میں شک کرے، اس کو کافر نہ مانے، وہ خود کافر ہے۔ اٹھائیے ذرا فتاوی دارالعلوم دیوبند کی پہلی جلد صفحہ نمبر 101، پورا فتویٰ مرزا قادیانی کے بارے میں موجود ہے، اور آخری اس کا جملہ یہ ہے کہ باقی یہ کہ جو شخص بس سبب کسی شبہ اور تعویل کے کافر نہ کہے، مرزا قادیانی کو جو شبہ اور تعویل کے سبب کافر نہ کہے، اس کو بھی کافر نہ کہا جاوے۔ اشد العذاب مرزا سنچان پوری نے لکھا ہے کہ احتیاطاً بھی جو تکفیر نہیں کرتا وہ بھی کافر ہے، اور یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر لکھا ہے کہ جو بس سبب کسی شبہ اور تعویل کے کافر نہ کہے، اس کو بھی کافر نہ کہا جاوے، کہ موقع تعویل میں احتیاط عدم تکفیر میں ہے۔ احتیاطاً کافر نہیں کہتا، اور شبہ کی بنیاد پہ اگر قادیانی کو کافر نہیں کہتا تو اس کو کافر نہ کہا جائے، اور مرزا سنچان پوری کے مطابق وہ خود کافر ہو گیا۔ لہذا اپنے اصول و فتاوی کی روشنی میں تمہارے دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی روح سے تمہارا اپنا ایمان دیوبندیوں کا ثابت نہیں ہوتا۔ اور پھر قادیانیوں کے ریفرنس سے اور قادیانیوں کے حوالے سے تمہارے دیوبندی علماء کا نرم گوشہ جو وہ ہمیشہ رہا ہے، اس کے میں کئی حوالہ جات پیش کر سکتا ہوں۔ ایک حوالہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں ملفوظات اشرف علی تھانوی سے۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں، یہ جلد نمبر 19 ہے، صفحہ نمبر اس کا 94 اور 95۔ ہمارے بزرگوں نے مدتوں قادیانیوں کی تکفیر نہیں کی، اس کے اقوال کی تعویلیں کرتے رہے، مگر جب حد سے بڑھ گیا تو تکفیر کی۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے تکفیر کی تھی، اور وہ علماء مولانا محمد یعقوب صاحب کی خدمت میں بھی آئے تھے اور آپ سے اس معاملہ میں عرض کیا تھا، مگر آپ نے تکفیر سے انکار کیا، اس بنا پر کہ ان اقوال میں تعویل ہو سکتی ہے۔ مرزا قادیانی کے اقوال میں تعویلیں کرتے رہے تمہارے دیوبندی علماء، اور صفحہ نمبر 95 پہ موجود ہے، جس وقت قادیانی کے بارے میں بعض علماء پنجاب مولانا محمد یعقوب صاحب سے اس کے اقوال نقل کر کے گفتگو کر رہے تھے تو مولانا ان کی تعویلیں فرما رہے تھے۔ جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو بطور ظرافت فرمایا کہ ارے میاں، جہاں ہندوستان میں 5 کروڑ مسلمان ہیں، ایک وہ بھی صحیح، مرزا قادیانی جہاں 5 کروڑ اور مسلمان ہیں، ایک مرزا قادیانی بھی صحیح۔ ان علماء نے کہا نہیں، حضرت تکفیر ہی میں مصلحت ہے۔ تو اس وقت مولانا کو جوش ہوا، فرمایا جب مسلمان ہی کی تکفیر کرنا ہے تو اچھا تمہاری ہی کیوں نہ کی جائے، جو تم ایک مسلمان کی تکفیر کے در پہ ہو رہے ہو۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مرزا قادیانی کی۔ مرزا قادیانی کی تکفیر کے حوالے سے تمہارے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہے؟ اس کے کفریات کے باوجود جب پنجاب میں علماء اہل سنت و جماعت نے، علماء اسلام نے قادیانی کی تکفیر کی تو تمہارے علماء اس وقت تعویل کر رہے تھے۔ اور ایک اور حوالہ، یہ ہے نقوش رفتگاں، یہ تمہارے استاذ تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 96 پہ عبد الماجد دریابادی، جو کہ قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ اور قادیانی کی عدم تکفیر کا قائل تھا، عبد الماجد دریابادی کے بارے میں لکھتے ہیں تقی عثمانی صاحب، قادیانیت کے مسئلے میں ان کا نرم گوشہ پوری امت کے خلاف تھا، یعنی پوری امت مرزا قادیانی کی تکفیر کرتی تھی، اور عبد الماجد دریابادی کا موقف پوری امت کے خلاف تھا کہ وہ قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا تھا، اور بلا شبہ یہ ان کی سنگین ترین غلطی تھی جس پر اللہ ان کی مغفرت فرمائے، نعوذ باللہ تعالی، معاذ اللہ والعیاذ باللہ تعالی، کے باوجود اس کے کہ پوری امت مرزا قادیانی کی تکفیر کر رہی ہے، عبد الماجد دریابادی وہ قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھ رہا ہے، اور اس پر تقی عثمانی صاحب کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس سنگین
جو انہوں نے غلطی کی ہے جس پر اللہ ان کی مغفرت فرمائے معاذ اللہ، لیکن وہ پوری امت کی مخالفت کے باوجود اپنے اس موقف پر قائم رہے۔ عفا اللہ عنہ وغفر لہ، یہ دعائیہ کلمات بھی باقاعدہ طور پہ تقی عثمانی صاحب نے عبد الماجد دریا آبادی کے بارے میں کہے ہیں، باوجود اس کے قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے۔ اس کے باوجود کہا کہ اس سنگین غلطی کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کی بخش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے معاذ اللہ، یعنی قادیانیوں کے حوالے سے یہ نرم گوشہ اپنی کتابوں کے اندر عبد الماجد آبادی کا لکھ کے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی ہے۔ تو اب تمہارے مرزا حسن چاندپوری کے اس فتوے کی روح سے تقی عثمانی صاحب بھی گئے اور عبد الماجد دریا آبادی بھی گیا، اور جن جن تمہارے دیوبندی اکابر نے دیوبندیوں کے قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھا ان کا ایمان بھی ثابت نہیں ہوتا۔ پھر ایک اور شخصیت ہے سر سید احمد خان علی گڑھی۔ سر سید احمد خان علی گڑھی کے حوالے سے میں چند حوالہ جات پیش کر کے اشرف علی تھانوی کا موقف پیش کروں گا۔ یہ کتاب ہے میرے پاس، فرق باطلہ اور صراط مستقیم، ادیان باطلہ اور صراط مستقیم کے نام سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اس میں سر سید احمد خان علی گڑھی کے حوالے سے واضح اور دو ٹوک لفظوں میں 174 نمبر صفحے پہ لکھا ہے کہ سر سید احمد خان ابتدا میں غیر مقلد تھے اور پھر مجتہد ہو گئے، اور جب اپنے پیشے کے ساتھ انگلستان گئے تو پھر ملحد ہو گئے، اور پھر کھل کر انہوں نے اپنے فرقہ نیچریہ کی اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ سر سید احمد خان علی گڑھی کیا ہو گئے؟ لکھا کہ ملحد ہو گئے، اور صفحہ نمبر 191 پہ لکھا ہے اور ایسے لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج کہا گیا ہے، نیز ہر زمانے کے علماء حق نے ایسے لوگوں کی تکفیر کی ہے۔ کن کی؟ سر سید کی اور ان کے حامیان کی۔ صفحہ نمبر 228 پہ لکھا ہے جب فرقہ نیچریہ عروج پر تھا تو مولانا علی بخش خان نے مکہ معظمہ جا کر سر سید کے مذہبی عقائد کے خلاف وہاں سے مذاہب اربعہ کے مفتیوں سے فتویٰ حاصل کیا۔ ان چاروں مذاہب کے مفتیوں کا اس بات پر اتفاق پایا گیا، چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص بان اور مضل ہے، بلکہ وہ ابلیس لعین کا خلیفہ ہے کہ مسلمانوں کے اغوا کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس کا فتنہ یہود و نصارہ کے فتنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ واجب ہے اولو الامر پر اس شخص سے انتقام لینا، ضرب اور قید سے اس کی تادیب کرنا چاہیے۔ اور پھر کہا کہ اور اس میں توبہ کی علامتیں ظاہر ہو گئیں تو قتل نہ کیا جائے ورنہ اس کا قتل واجب ہے۔ یہ باقاعدہ طور پہ تمہاری دیوبندیوں کی کتاب ادیان باطلہ اور صراط مستقیم پر سر سید احمد خان علی گڑھی کے بارے میں لکھا ہے۔ اور ایک اور حوالہ اس سلسلہ میں سر سید احمد خان علی گڑھی کے حوالے سے یہ یوسف بنوری کی کتاب ہے مشکلات القرآن، اس کے صفحہ نمبر 48 پہ موجود ہے۔ سر سید کون تھا؟ لکھا وہو رجل زندیق ملحد، لکھا ہے۔ اب تھانوی صاحب سر سید احمد خان علی گڑھی کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ سر سید احمد خان علی گڑھی جس کے بارے میں دیوبندی کتابوں سے اس کے عقائد و نظریات اور اس کے اوپر جو حکم شرعی ہے وہ بیان کر چکا ہوں، ذرا دیکھیے۔ سر سید کے بارے میں یہ امداد الفتاوی ہے اشرف علی تھانوی کی جلد نمبر 6، جلد 6 کے صفحہ نمبر 168 سے لے کر آگے تک، بلکہ پیچھے سے لے کر وہ کافی صفحات ہیں۔ اس میں سر سید احمد خان علی گڑھی کے عقائد بیان کیے گئے کہ وہ وجود جنات کا منکر تھا، وہ ملائکہ کا منکر تھا، وہ جنت کا منکر، دوزخ کا منکر، اور معجزات انبیاء کا منکر، عذاب قبر کا منکر، اور اس کے جو عقائد و نظریات سارے تفصیل کے ساتھ تھانوی نے بیان کیے، اور بیان کر کے پھر آخر میں شرعی احکامات بھی بیان کیے کہ ایسوں کے شرعی احکام یہ ہیں کہ ایسا شخص اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اقوال مذکورہ میں سے بعض منجر بکفر، بعض مرتبہ بدعات و دلالت میں ہیں، شاید شبہ ہو کہ مؤول تو کافر نہیں ہوتا۔ جواب یہ ہے کہ بعض تو تعویل بھی نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں تب بھی ہر تعویل دافع کفر نہیں، بلکہ جو تعویل بحسب قواعد عربیہ محتمل لفظ ہو اور نیز معنی ظاہر ضروریات دین سے نہ ہو وہ البتہ کفر سے بچا سکتی ہے، نہ ایسی تعویلات بے سروپا خصوص ضروریات دین میں، ورنہ چاہے کہ ہر فرقہ تعویل کر کے اپنا مذہب قرآن کے مطابق کر کے کفر سے بچ جاوے۔ یہ ساری چیزیں لکھی ہیں، اور لکھنے کے بعد صفحہ نمبر 184 پہ اشرف علی تھانوی نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ علماء عرب نے بھی سر سید کے خلاف فتویٰ دیا اور کہا کہ
اسی وجہ سے جب مولوی بخش صاحب نے علماء حرمین سے بعض اقوال کو ما تعویل کے نقل کر کے استفتاء کیا، انہوں نے جواب میں یہ الفاظ لکھے: اعتقادہ فاسد والیہود والنصارى اہون حالا منہ بال مضل ہوا خلیفۃ ابلیس اللعین یکفر لہذا الاعتقاد۔ اور ان علماء کے دستخط ہیں حسن بن ابراہیم مفتی مالکیہ، عبد الرحمن السراج الحنفی، پھر علماء عرب کے جو ہے نا وہ فتاواجات ذکر کیے ہیں، اور آخر میں صفحہ 184 پہ اپنا موقف لکھا ہے اشرف علی تھانوی نے، باوجود اس کے کہ سر سید ضروریت دین کا منکر تھا، جنت کا منکر، دوزخ کا منکر، وجود ملائکہ کا منکر، وجود جنات کا منکر، باس بعد الموت کا منکر، اور عذاب قبر کا منکر، معجزات انبیاء کا منکر، وہ ساری تفسیر اور پورا ایک جو ہے وہ تھانوی نے ایک پورا جدول بنایا ہے، اور تھانوی نے پورا ایک جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ اس کی فہرست بنائی ہے کہ یہ عقائد و نظریات تھے سر سید احمد خان علی گڑھی کے، لیکن لکھا چونکہ امر کفر اشد اغلظ ہے، اگرچہ مجھ کو ان روایات و مکاشفات پر اطمینان وافی ہے، مگر میں بسبب ادعائے ظاہری اسلام کے اطلاق اس لفظ سے احتیاطاً کرتا ہوں، البتہ اعلیٰ درجہ کا گمراہ اور مبتدع کہتا ہوں۔ تھانوی صاحب باوجود سر سید احمد خان علی گڑھی کے ضروریات دین کا انکار کرنے کے کہتے ہیں کہ میں ان کو کافر نہیں کہتا، میں دال مدل کہتا ہوں، گمراہ کر کہتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ایسے شخص کو، جو تمہاری کتابوں کے اندر باقاعدہ پہلے حوالہ جات دے چکا ہوں، اکفار الملحدین کا حوالہ دے چکا ہوں کہ جو قطعی کافر کو کافر نہ جانے وہ کافر ہے، اب سوال یہ ہے کہ باوجود سر سید کے قطعی جو کفریات ہیں اور سر سید کے ضروریات دین کا انکار ہے، ان کو نقل کرنے کے تھانوی صاحب مسلمان کیسے رہے؟ اپنے بنائے ہوئے دیوبندیوں کے اصول اور فتاوی سے دیوبندیوں کا اور دیوبندی اکابر کا ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ لیں جی صادق خان صاحب، یہ ڈبل مقدمہ آپ کے خلاف ہم نے ثابت اللہ کے فضل و کرم سے کر دیا ہے کہ دیوبندی اکابر اپنے جو کفریہ اور گستاخانہ عبارات کی روح سے بھی ان کا ایمان ثابت نہیں ہوتا، اور اپنے اصول و فتاوی کی روشنی میں بھی دیوبندیوں کا ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ ساجد خان دیوبندی نے اپنی گفتگو کے اندر بہت سارے جھوٹ بولے ہیں، جن میں سے ایک جھوٹ اور بولا جو کہ چٹا نمدہ واضح جھوٹ ہے۔ جیسے پہلے میں ایک جھوٹ بیان کر چکا ہوں کہ اس نے یہ کہا کہ میں نے حوالہ بہاؤاللہ قاسمی کا دیا، ساجد خان دیوبندی نے عطاء الحق قاسمی کی تصویر دکھا کے یہ کہا کہ عطاء الحق قاسمی جو نا وہ دیوبندی وہ داڑھی منڈے تھے، لہذا داڑھی منڈے کا حوالہ معتبر نہیں ہے، تو لہذا یہ حوالہ معتبر نہیں ہے، جبکہ جو حوالہ میں نے پیش کیا ہے وہ عطاء الحق قاسمی کی بات نہیں ہے، وہ عطاء الحق قاسمی کے والد بہاؤاللہ قاسمی جو دیوبند کے پڑے ہوئے ہیں اور وہ داڑھی والے ان کے مولوی باقاعدہ دیوبندی ان کا حوالہ پیش کیا ہے، اور ساجد خان دیوبندی نے بہاؤاللہ قاسمی وہ عطاء الحق قاسمی بنا دیا اور تصویر بھی عطاء الحق قاسمی کی جو نا وہ لگا دی۔ ایک جھوٹ یہ تھا۔ اب ساجد خان دیوبندی نے اپنی گفتگو میں جو دوسرا جھوٹ بولا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ایک حوالہ پیش کیا امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد گرامی قدر مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ کو معاذ اللہ اصول و فتاوی کی روشنی میں کافر قرار دینے کے لیے کہا کہ دیکھیں ان کا اصول اور ضابطہ ہے کہ قاسم نانوتوی نے کتاب تحذیر الناس میں ختم نبوت کا انکار کر کے کفر کیا، اور ان کے بارے میں فتویٰ یہ ہے کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، اور یہی قاسم نانوتوی ہیں جن کے بارے میں مولانا احمد رضا بریلوی کے والد مولانا نقی علی خان صاحب نے ان کی تکفیر نہیں کی۔ حوالہ کس کا دیا؟ حوالہ دیا یہ کتاب تنبیہ الجہال۔ تنبیہ الجہال کے صفحہ 22 اور 23 پہ لکھا ہوا ہے کہ مولانا نقی علی خان نے قاسم نانوتوی کی تکفیر نہیں کی۔ یہ ساجد خان دیوبندی کا بدترین جھوٹ ہے۔ اس عبارت کو قاسم نانوتوی پہ فٹ کرنا یہ ساجد خان دیوبندی کا بدترین جھوٹ ہے، کیونکہ یہ تنبیہ الجہال موجود ہے اس کے صفحہ 22 اور 23 پہ، بلکہ آگے پیچھے جہاں گفتگو ہو رہی ہے وہ گفتگو جو تکفیر کے ریفرنس سے ہو رہی ہے وہ گفتگو قاسم نانوتوی کے بارے میں نہیں ہے، وہ احسن نانوتوی کے بارے میں ہے۔ احسن نانوتوی دوسرا آدمی ہے جس کے بارے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، وہ قاسم نانوتوی کے بارے میں گفتگو نہیں ہے۔ ساجد خان دیوبندی نے کتاب کو خود اٹھا کے اس کو آگے پیچھے سے دیکھا تک نہیں ہے، مجھے تانے یہ دیتا ہے کہ یہ فیس بک کی اور فیس بک سے، حالانکہ بالکل کذب اور جھوٹ ہے۔ اپنی حالت یہ ہے کہ جو حوالہ کسی نے اس کو بھیج دیا، اس نے لیپ ٹاپ میں اس کو سیو کر کے اسی طریقے سے زبانی کلام میں اس کو جو ہے نا وہ بیان کر دیا، اوپر سے پڑھا بھی نہیں ہے
کہ کم از کم اوپر سے آگے پیچھے سے پڑھ لو اس کو کہ یہ کس نانوتوی کی بات ہو رہی ہے، یہ قاسم نانوتوی کی بات ہو رہی ہے کہ احسن نانوتوی کی بات ہو رہی ہے؟ یہ احسن نانوتوی کی بات ہو رہی ہے، قاسم نانوتوی کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ ساجد خان دیوبندی کا ایک چٹا ننگا واضح جھوٹ ہے۔ اب دیوبندیوں کے ہاں احسن نانوتوی کی تکفیر کے حوالے سے ان کی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یہ ذرا دیکھ لیں۔ دیوبندیوں کی منطق ایسی الٹ ہے کہ جہاں اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ رحمۃ اللہ کے ساتھیوں کو مکفر اور تکفیری ثابت کرنا ہوتا ہے تو وہاں یہ ڈنڈورا پیٹتی ہیں، بابیلا کرتے ہیں کہ فلاں کو کافر کہہ دیا، فلاں کو کافر کہہ دیا، فلاں کو کافر کہہ دیا، یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔ اور جہاں یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ دیکھیں اپنے اصول و فتاویٰ کی روشنی میں کافر ہے تو وہاں یہ کہتے ہیں اس کو بھی کافر نہیں کہا، اس کو بھی کافر نہیں کہا، اس کو بھی کافر نہیں کہا۔ اب یہ کہتا ہے کہ قاسم نانوتوی کو کافر نہیں کہا مولانا نقی علی خان نے، تنبیہ الجہال میں موجود ہے، جبکہ وہاں احسن نانوتوی کی بات ہو رہی ہے، قاسم نانوتوی کی بات نہیں ہو رہی۔ احسن نانوتوی کے بارے میں دیوبندیوں نے اپنی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہے یہ ذرا دیکھ لیں۔ یہ کتاب ہے، نام ہے اس کا ظفر المحصلین حالات مصنفین درس نظامی، حنیف گنگوئی دیوبندی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 241 پہ موجود ہے کہ جن میں مولوی نقی علی خان بریلوی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ صورت یہ ہوئی کہ 1288 ہجری میں شیخ پور ضلع بدایوں میں مسئلہ امکان و امتناع نظیر پر مولوی عبد القادر بدایونی اور امیر احمد شاہ سوانی کے درمیان ایک مناظرہ منعقد ہوا۔ شاہ سوانی نے ہر دو فریق کے مفصل حالات و تحریرات پر مشتمل ایک کتاب مناظرہ احمدیہ کے نام سے طبع کرائی۔ تحریرات مناظرہ میں اثر ابن عباس رضی اللہ عنہما ان اللہ خلق سبع ارضین فی کل ارض آدم کا آدمکم و نوح کا نوحکم بھی زیر باس آیا۔ شاہ سوانی نے آخر کتاب میں ایک جملہ یہ بھی لکھ دیا، مولوی محمد احسن صدیقی نانوتوی۔ شاہ سوانی کے نقل کردہ اقتباس پر مولانا محمد احسن کی تکفیر کی گئی، احسن کی تکفیر کی گئی۔ اور آگے لکھتے ہیں یہی بریلی اور دیوبند کی مخالفت کا نقطہ آغاز تھا جو بعد کو ایک بڑی وسیع خلیج کی شکل اختیار کر گیا۔ اور ایک اور حوالہ اس سلسلہ میں لیجئے، یہ کتاب ہے مولانا محمد احسن نانوتوی، پروفیسر ایوب کی کتاب۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 87 پہ لکھتے ہیں کہ مولوی نقی علی خان نے اثر ابن عباس رضی اللہ عنہما کی صحت تسلیم کرنے کی وجہ سے مولانا محمد احسن کی تکفیر کی۔ یہ دیوبندیوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ایک جگہ پہ کہتے ہو کہ تکفیر نہیں کی اور دوسری جگہ پہ کہتے ہو تکفیر کی، اور ساجد خان دیوبندی نے وہ احسن نانوتوی کو قاسم نانوتوی بنا دیا۔ اور اسی طرح اس نے مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ کی حالات زندگی اور ان کی حیات پر جو کتاب لکھی ہے اس کا حوالہ پیش کیا۔ اس میں بھی جس نانوتوی کی بات ہو رہی ہے وہ احسن نانوتوی ہے، قاسم نانوتوی نہیں ہے، جبکہ ساجد خان دیوبندی نے احسن نانوتوی کو قاسم نانوتوی بنا دیا۔ اپنی گفتگو میں نے ایک حوالہ قصص الاکابر سے پیش کیا تھا کہ جب تحذیر الناس کتاب لکھی گئی تو قاسم نانوتوی کی علماء دہلی نے مخالفت کی۔ اشرف علی تھانوی نے اس بات کو خود تسلیم کیا ہے قصص الاکابر کے صفحہ نمبر 159 پہ کہ تحذیر الناس کے بعد قاسم نانوتوی کی موافقت نہیں کی گئی، مخالفت کی گئی۔ اس کا جواب دیتے ہوئے ساجد خان دیوبندی نے ایک بچگانہ قسم کا جواب دیا اور یہ کہا کہ موافقت نہ ہونے کا مطلب وہاں تو کہیں بھی نہیں ہے کہ تکفیر کی گئی، تکفیر کی تو وہاں بات ہی نہیں ہے، جبکہ یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہے کہ وہاں جو موافقت نہ کرنے کی بات ہے وہ تکفیر ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود قاسم نانوتوی نے جو خط لکھا ہے اس خط کے اندر صاف لفظ موجود ہیں۔ یہ میرے پاس نور الحسن راشد کی کتاب ہے قاسم العلوم، صفحہ نمبر 279 پہ لکھا ہے کہ اکثر علماء دہلی سوائے مولوی نذیر حسین صاحب فتویٰ تکفیر ای نکارا دادن، اکثر علماء دہلی نے اس فقیر کے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ تو وہ جو موافقت نہ کرنے کا مطلب ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے تحذیر الناس کی وجہ سے قاسم نانوتوی کی تکفیر کی ہے اور موافقت نہیں کی کا مطلب بالکل واضح ہے۔ اچھا، ایک اور اس طرح کا بلنڈر وہ ان کے ڈاکٹر خالد محمود نے مطالعہ بریلویت کے اندر بھی مارا ہے۔ یہ مطالعہ بریلویت ہے، صفحہ نمبر 3۔ اس میں مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے صفحہ نمبر 29 پر لکھا ہے، اسی عہد کے قریب مولانا غلام دستگیر قصوری ہوئے ہیں۔ آپ نے محدثین دہلی کے خلاف کچھ نہیں لکھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے بیٹوں کے برابر عزت کرتے تھے۔
علماء دیوبند کے بھی پہلے بہت معتقد اور نیازمند تھے۔ آپ نے نیچریوں، معتزلہ ہند جیسے سر سید اور مولوی چراغ علی وغیرہ کے خلاف اپنی بعض تالیفات پر حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب صدر مدرس دیوبند سے بڑے نیازمندانہ اداب سے تقریر لی تھی اور اسے سرے کتاب شائع کیا، لیکن جب علماء دیوبند پنجاب میں آنا شروع ہوئے تو مولانا نے اسے اپنی علمی تمکنت میں ایک مداخلت سمجھا۔ تاہم آپ نے مولانا احمد رضا خان کی طرح علماء دیوبند پر فتویٰ لگانے کی مہم میں حصہ نہیں لیا، صرف علمی درجے میں اختلاف کیا، اور یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ خالد محمود مانچسٹروی مولانا غلام دستگیر قصوری صاحب کے بارے میں کہتے ہیں صرف علمی اختلاف کیا، کوئی فتویٰ انہوں نے نہیں دیا، جبکہ میں نے تقدیس الوکیل اور باقاعدہ تذکرۃ الخلیل سے یہ بات ثابت کی کہ خلیل احمد سہارنپوری نے یہ خود تسلیم کیا ہے کہ غلام دستگیر قصوری نے میری تکفیر کی ہے، اور یہ تقدیس الوکیل کے صفحہ نمبر 140 پہ مولانا غلام دستگیر قصوری صاحب نے قاسم ننوتوی کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ مگر مؤلف رسالہ تحذیر الناس پر یہ فتویٰ دائرہ اسلام سے خارج ہونے اور حدیث و آیات کے منکر ہونے کا بخوبی راست آ گیا کہ وہ قائل ہے حسب طویل خاتم النبیین کے کہ اس کے نزدیک آپ کے وقت میں یا آپ سے پیچھے کسی نبی کا ہونا روا ہے، جیسا کہ نقل شفا صدور میں گزرا ہے۔ مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف علمی اختلاف کیا، اور احمد رضا بریلوی کے ساتھ جو ہے وہ علماء دیوبند کی تکفیر نہیں کی، تکفیر کی ہے، تقدیس الوکیل میں موجود ہے، تذکرۃ الخلیل کے اندر باقاعدہ خلیل سہارنپوری نے مانا ہے کہ غلام دستگیر قصوری نے میری تکفیر کی، تو خلیل سہارنپوری کی بھی تکفیر کی، اور قاسم ننوتوی کی تکفیر کا جو حوالہ ہے وہ میں نے تقدیس الوکیل سے باقاعدہ پیش کر دیا۔ ساجد خان دیوبندی کہتا ہے کہ علماء دہلی نے موافقت نہیں کی، وہاں کہاں ہے کہ تکفیر کی ہے، وہ یہاں ہے کہ تکفیر کی ہے، جو حوالہ میں نے قاسم ننوتوی کا پیش کر دیا کہ اکثر علماء دہلی نے جو ہے وہ میری تکفیر کی ہے۔ پھر میں نے حوالہ پیش کیا تھا مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ مولانا غلام دستگیر قصوری رحمہ اللہ یہ اہل سنت و جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں، اور دیوبندیوں کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب تک کوئی ان کے ساتھ ان کی مخالفت نہیں کرتا یا ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا تو اس کے بارے میں نرم رویہ رکھتے ہیں، اور جب ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہی کام انہوں نے مولانا غلام دستگیر قصوری علیہ رحمہ کے ساتھ کیا۔ یہ وہی مولانا غلام دستگیر قصوری علیہ رحمہ ہیں جن کی یہ کتاب توضیح دلائل تصریح ابحاث فرید کوٹ موجود ہے۔ اس کتاب میں باقاعدہ طور پہ خلیل احمد سہارنپوری کی اس کتاب پر تقریر موجود ہے مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ کی کتاب کے اوپر۔ جب تک خلیل سہارنپوری کے ساتھ مولانا غلام دستگیر قصوری کی مخالفت نہیں بنی اور ان کے ساتھ ٹھنی نہیں تو ان کی کتابوں پہ تقریر بھی لکھتے رہے، اور باقاعدہ دیوبندی علماء نے ان کی تعریف کی۔ یہ میں خالد مانچسٹری کا حوالہ پیش کر چکا ہوں، مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ کی تعریف کی ہے، اور ایک اور حوالہ اس سلسلے میں دیکھ لیں، یہ ہے رئیس قادیان رفیق دلاولی کی کتاب۔ اس میں باقاعدہ صفحہ نمبر 361 پہ مولانا غلام دستگیر قصوری کے حوالے سے عنوان قائم کرتے ہیں کہ مولوی غلام دستگیر قصوری کے مقابلہ سے فرار، اور لکھا کہ ان ایام میں مولوی غلام دستگیر صاحب قصوری علماء پنجاب میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے تھے، اور پھر وہ سارا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے کس طریقے سے مرزا قادیانی کے خلاف کام کیا اور مرزا غلام قادیانی کا رد کیا، اور یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے مرزا غلام قادیانی کے رد میں سب سے اولین جو علماء جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں یہ مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تحقیقات دستگیریہ نامی کتاب وہ مرزا غلام قادیانی کے رد میں بالکل اوائل میں لکھی، اور مرزا غلام قادیانی کو مناظروں کے چیلنج کیے اور اس کے خلاف انہوں نے کام کیا۔ اولین مرزا غلام قادیانی کا رد کرنے والوں میں مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور انہی کی تعریف کرتے اللہ وسایہ نے تذکرہ مجاہدین ختم نبوت میں ان کا بڑے اچھے الفاظ میں ذکر کیا، اور رفیق دلاوری نے رئیس قادیان کے اندر، اور بھی دیوبندیوں نے ان کی بڑی تعریف کی ہے مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ کی۔ ان کی کتاب تقدیس الوکیل کا میں نے حوالہ پیش کیا تھا اس پس منظر کو بیان کرتے ہوئے کہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ دیوبندی
اکابر کی عبارات پر حکم شرعی بیان کرنے میں اور ان کی گستاخانہ اور کفریہ عبارات کو ایکسپوز کرنے میں منفرد نہیں ہے، بلکہ علماء دہلی نے، علماء بدایون نے، علماء رامپور نے اور تھانوی صاحب کے بیان کے مطابق ہندوستان بھر میں جو ہے وہ نانوتوی کی تکفیریں ہوئیں، اور علماء دیوبند کے ان باطل عقائد کا رد علماء اہل سنت نے بالعموم اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بالخصوص کیا۔ ان میں ایک حوالہ میں نے پیش کیا تھا مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جنہوں نے خلیل امبیٹوی کے ساتھ 1306 میں مناظرہ کیا، اور پھر اس مناظرہ کی روح جو ہے وہ 1307 میں انہوں نے شائع کی۔ امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ کے فتویٰ تکفیر لکھنے سے کئی سال پہلے جب میں نے یہ حوالہ پیش کیا تقدیس الوکیل کا، تو ساجد خان دیوبندی نے اپنی سابقہ روش کے مطابق جس طرح علماء رامپور کے خلاف زبان درازی کی، علماء بدایون کے اوپر لعنتیں کی اور ان کو ابلیس اور ابلیس کی اولاد قرار دیا، علماء بدایون، علماء رامپور اور علماء دہلی کے خلاف اپنی زبان کھولی، تو اسی طرح مولانا غلام دستگیر قصوری علیہ رحمہ کے خلاف زبان تان دراز کی، یہاں تک کہ یہ کہا کہ مرزا غلام قادیانی نے ان کو دیکھ کر نبوت کا دعویٰ کیا، ان کی وجہ سے اس نے دعویٰ نبوت کیا ہے، معاذ اللہ۔ اصل ختم نبوت کے ڈاکو یہ ہیں، اصل حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے یہ ہیں۔ مرزا قادیانی نے اس قسم کی کتابوں کو دیکھ کر ختم نبوت کا انکار کیا اور نبوت کا دعویٰ کیا۔ حالانکہ یہ وہ شخص ہے جنہوں نے باقاعدہ طور پہ غلام قادیانی کا رد کیا ہے، اولین رد کرنے والوں میں اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ سمجھنے کے ٹکر لینے والوں میں وہ مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ شامل ہیں، اور کہا کہ غلام دستگیر قصوری نے اپنی کتاب تقدیس الوکیل میں صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا ہے۔ آپ کی غلام دستگیر قصور نے ایک تو قرآن کے اس استغراق کی نفی کی، اس استغراق کو امر اضافی کی طرف محمول کر دیا اور عقیدہ یہ دیا کہ حضور خاتم النبیین ہے، آخر نبی ہے، لیکن ہماری زمین کے اعتبار سے باقی جو 6 زمینیں ہیں ان میں حضور کے ساتھ اور 6 خاتم النبیین ہیں، اور ان کا خاتم النبیین ہونا اس زمین کے اعتبار سے ہے۔ تو آپ کے اس بزرگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا صراحتاً انکار کیا، قرآن کی قطعیت کا انکار کیا، قرآن میں النبیین کے معنی کو باطل قرار دیا، اور مرزا قادیانی سے بھی بڑا بےایمان اور گندا عقیدہ پیش کیا۔ مرزا قادیانی نے تو ایک اپنے لیے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جبکہ یہ وہ بدبخت ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 خاتم النبیین اور مارے۔ یہ دعویٰ کیا ساجد خان دیوبندی نے، اور اس سلسلہ میں ساجد خان دیوبندی نے ایک حوالہ اپنے استاذ الیاس گمن کی کتاب حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ وہاں سے لیا، اور وہاں سے لے کے اس نے حوالہ پیش کر دیا۔ اس کو جو تقدیس الوکیل کے اندر جس عبارت کا اس نے حوالہ دیا ہے، اس کو کتاب آگے پیچھے سے پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جو اس نے کلیم کیا کہ وہ باقی 6 زمینوں کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں، وہ باقی 6 زمینوں کے اندر مانتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، یہ بالکل ساجد خان دیوبندی کی بات خلاف واقعہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو باقاعدہ طور پہ اس کتاب کے اندر جو ہے وہ قاسم نانوتوی کے اس نظریے کا رد کیا ہے، ابطال کیا ہے، اور انہوں نے کئی مقامات پہ لکھا ہے کہ سلسلہ موجودات میں اس کائنات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظیر اور حضور کا مثل ہونا یہ عقلاً، نقلاً، شرعاً ہر طریقے سے محال بالذات ہے، ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بلکہ اس سے پہلے میں ایک اقتباس صفحہ نمبر 38 سے تقدیس الوکیل سے پیش کرتا ہوں، جس میں مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ نے علماء دیوبند کے اس نظریے کا رد کیا ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی مثل باقی 6 زمینوں میں خاتم النبیین مانتے ہیں۔ لکھا کہ علماء دیوبند کے نزدیک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مثیل ہیں، اور علماء مدرسہ دیوبند سے نکلا مسئلہ موجود ہونے 6 مثل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلیل اثر ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ہر زمین میں تمہارے نبی جیسا نبی ہے مشہور ہے۔
یہاں تک کہ مولوی محمد قاسم ممتحن مدرسہ مذکورہ نے رسالہ تحذیر الناس عن انکار عصر ابن عباس بنایا اور چھپوایا، اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی خراب تعویلیں لکھیں، جس کے عرب و عجم کے اکابر علماء نے جواب اور رد لکھے اور نثر و نظم سے عمدہ طور پر اس مسئلہ کی تردید کی۔ من جملہ ان کے فتاوی مکہ معظمہ کے مفتی مولانا عبد الرحمن سراج کا اللہ تعالیٰ ان کا درجہ بہشت میں اونچا کرے، جو قرآن و حدیث سے مستند ہے اور جس میں حرمین محترمین کے چاروں مذہبوں کے مفتیوں اور مدرسوں کی شہادتیں و تصحیح موجود ہے۔ یہ کس کا نظریہ؟ 6 زمینوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی طرح حضور کے مثل اور حضور کی طرح خاتم النبیین ہونے کا یہ ننوتوی کا نظریہ ہے، اور اس نظریے کو نقل کر کے اس کا رد کر رہے ہیں، اور مولانا قصوری فرماتے ہیں کہ اس نظریے کا رد عرب کے علماء نے کیا ہے۔ اب یہاں آگے جا کے انہوں نے ایک مضمون نقل کیا ہے، عربی کا اخبار نکلتا تھا علامہ فیض الحسن سہارنپوری کا، جس کا نام تھا شفاء الصدور۔ اس اخبار سے ایک تفصیلی انہوں نے ایک مضمون یہاں نقل کیا ہے فیض الحسن سہارنپوری صاحب کا، اور اس مضمون کے اندر جو عبارت تھی اس عبارت کو ساجد خان دیوبندی نے مولانا غلام دستگیر قصوری کی عبارت بنا دیا، جبکہ وہ عبارت مولانا غلام دستگیر قصوری کی نہیں ہے، وہ عبارت فیض الحسن سہارنپوری صاحب کی ہے۔ یہ فیض الحسن سہارنپوری کون ہے؟ یہ خلیل امبیٹوی کے اساتذہ میں سے ہیں، خلیل سہارنپوری کے اساتذہ میں سے ہیں، علماء دیوبند کے ممدوحین میں سے ہیں، علماء دیوبند کے ان کے ساتھ اچھے روابط رہے ہیں۔ اور خلیل احمد سہارنپوری کے بارے میں تو یہاں تک مولانا دستگیر قصوری نے لکھا ہے کہ خلیل سہارنپوری جو ہے وہ فیض الحسن سہارنپوری صاحب کی جوتیاں اٹھایا کرتے تھے۔ وہ فیض الحسن سہارنپوری جو ہیں ان کا مضمون شفاء الصدور سے مولانا غلام دستگیر قصوری نے لے کے اپنی اس کتاب تقدیس الوکیل میں ذکر کیا۔ ان کے مضمون کے اندر جو عبارت تھی اس عبارت کو ساجد خان نے مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ کی عبارت بنا دیا، اور اس مضمون کے اندر بھی علامہ فیض الحسن سہارنپوری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل اور حضور کی نظیر کو اس کائنات کے اندر اور موجودات عالم کے اندر ممتنع اور محال قرار دیا ہے۔ سنیے صفحہ 124 پہ لکھتے ہیں، جب یہ مقدمہ بیان ہو چکا تو خاتم النبیین کی مثل کہ وہ بھی خاتم اور اس مفہوم کا مصداق ہو سلسلہ موجودات دنیا میں ممتنع ہے، محال ہے، ناممکن ہے۔ پھر صفحہ نمبر 132 پہ جا کے عصر ابن عباس کے ذوف کا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ باوجود اس ذوف کے یہ روایت قرآن کے حکم خاتم النبیین کے برخلاف ہے۔ کون سی؟ عصر ابن عباس کہ 7 زمینوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی طرح نبی موجود ہے۔ اس اثر اور اس روایت کے اوپر کہتے ہیں باوجود اس ذوف کے یہ روایت قرآن کے حکم خاتم النبیین کے برخلاف ہے، اور حدیث لا نبی بعدی اور اجماع جو اس پر ہو چکا اس کے بھی مخالف ہے، اس لیے کہ یہ روایت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کسی نبی کے وجود پر دلالت کرتی ہے، تو اس کو ضعیف قرار دیا۔ پھر صفحہ نمبر 138 پہ جا کے مولانا غلام دستگیر قصوری صاحب خود لکھتے ہیں کہ اے برادر، نظر انصاف سے ملاحظہ کر کہ اس فاضل جلیل القدر نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل کے امتناع بالذات کو دلائل عقلی و نقلی سے کیا خوب تحقیق کیا ہے، اور مخالفین کی کیا عمدہ تردید کی ہے، اور اثر منسوب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے تمسک کی بخوبی تردید فرما کر صاحب رسالہ تحذیر الناس عن عصر ابن عباس کی تعویل خاتم النبیین کو مخالف قرآن و اجماع ثابت کر دکھایا ہے۔ اور مفتی اسلام بلد حرام مولانا عبد الرحمن سراج حنفی نے اپنے فتویٰ کے ابتدا میں اسی اثر سے استدلال کی تردید میں فرمایا ہے کہ مجھے یہ گمان نہ تھا کہ کسی پکے مسلمان سے یہ قول سرزد ہوگا۔ اور پھر صفحہ نمبر 140 کی عبارت میں پیش کر چکا ہوں، تو مولانا غلام دستگیر قصوری علیہ رحمہ نے اس کائنات کے اندر موجودات عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل اور حضور کی نظیر کو ممتنع بذات قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل اس موجودات عالم میں کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہو سکتا اور حضور کی مثل نہیں ہو سکتا۔ اب ساجد خان دیوبندی نے یہ کہا کہ علامہ قصوری نے
باقی 6 زمینوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل مان کر صراحتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا، حالانکہ انہوں نے اس موجودات عالم میں نبی پاک علیہ السلام کے مثل اور نظیر ہونے کو ممتنع بھی ذات قرار دیا ہے۔ ہاں، یہ عقیدہ کس نے بیان کیا ہے، یہ نظریہ کس نے بیان کیا ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ نظریہ اور یہ عقیدہ کس کا۔ پہلا حوالہ پیش کرتا ہوں، قاسم العلوم صفحہ نمبر 56 پہ موجود ہے۔ نانوتوی صاحب لکھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا سے کلام اللہ کے اٹھ جانے کے بعد قیامت کا برپا ہونا اللہ کا طے شدہ حکم ہے، ورنہ دنیا کے ہوتے ہوئے اگر کوئی اور نبی آئے تو مذائقہ نہیں۔ دنیا کے ہوتے ہوئے کوئی اور نبی آ جائے تو مذائقہ نہیں۔ یہ کس کا نظریہ، کس کا عقیدہ ہے؟ قاسم نانوتوی کا۔ اور آگے چلیے، دیوبندیوں کی جو کتاب زیر باس ہے تحذیر الناس من انکار اصل باس، قاسم نانوتوی صاحب اپنی اس کتاب کے اندر باقی 6 زمینوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل خاتم النبیین تسلیم کر رہے ہیں، مان رہے ہیں۔ دیکھیے صفحہ نمبر 94 پہ لکھتے ہیں، اب خلاصہ دلائل بھی سنیے کہ دربارہ وصف نبوت فقط اسی زمین کے انبیاء علیہ السلام ہمارے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح مستفید و مستفیض نہیں جیسے آفتاب سے قمر و کواکب باقیہ، بلکہ اور زمینوں کے خاتم النبیین بھی آپ سے اسی طرح مستفید و مستفیض ہیں، اور زمینوں کے خاتم النبیین بھی۔ تو اس عبارت کے اندر نانوتوی صاحب نے خود باقی 6 زمینوں کے اندر خاتم النبیین مانے ہیں۔ ساجد خان نے کہا کہ صراحتاً ختم نبوت کا انکار کیا ہے۔ وہ ختم نبوت کا صراحتاً انکار کس نے کیا ہے؟ وہ نانوتوی صاحب نے کیا ہے کہ باقی 6 زمینوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل اور نبی پاک علیہ السلام کی نظیر خاتم النبیین، صرف نبی نہیں خاتم النبیین مانے۔ اور صفحہ 93 کی عبارت دیکھیے، لکھتے ہیں کہ عرض ہے کہ ہر زمین میں اس زمین کے انبیاء کا خاتم ہے، پر ہمارے رسول مقبول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے خاتم، آپ کو ان کے ساتھ وہ نسبت ہے جو بادشاہ 7 اقلیم کو بادشاہان اقالیم خاصہ کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، جیسے ہر اقلیم کی حکومت اس اقلیم کے بادشاہ پر اختتام پاتی ہے، چنانچہ اسی وجہ سے اس کو بادشاہ کہا۔ آخر بادشاہ تو وہی ہوتا ہے جو سب کا حاکم ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہر زمین کی حکومت نبوت اس زمین کے خاتم پر ختم ہوتی ہے، پر جیسے ہر اقلیم کا بادشاہ باوجود یہ کہ بادشاہ ہے پر بادشاہ 7 اقلیم کا محکوم ہے، ایسے ہی ہر زمین کا خاتم اگرچہ خاتم ہے پر ہمارے خاتم النبیین کا تابع۔ یہ باقی 6 زمینوں کے اندر خاتم کون مان رہا ہے؟ نانوتوی صاحب مان رہے ہیں۔ بلکہ صرف خاتم نہیں، اگلی جو عبارت میں خلاصہ پڑھ چکا ہوں اس کے اندر خاتم النبیین باقی 6 زمینوں کے اندر مانے ہیں۔ اچھا آگے لکھتے ہیں، جیسے بادشاہ 7 اقلیم کی عزت اور عظمت اپنی اس اقلیم کی رعیت پر حاکم ہونے سے جس میں خود مقیم ہے اتنی نہیں سمجھی جاتی جتنی بادشاہ اقلیم باقیہ پر حاکم ہونے سے سمجھی جاتی ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت فقط اس زمین کے انبیاء کے خاتم ہونے سے نہیں سمجھی جا سکتی جتنی خاتمین اراضی سافلہ کے خاتم ہونے سے سمجھی جاتی ہے۔ یعنی جو نیچے والی 6 زمینوں کے خاتم النبیین ہیں ان پر سمجھی جاتی ہے، مگر تعجب آتا ہے آج کل کے مسلمانوں سے کہ کس تشدد سے اور خاتموں بلکہ خود زمینوں سے انکار کرتے ہیں۔ نانوتوی صاحب تو تعجب کر رہے ہیں ان لوگوں پر جو باقی 6 زمینوں کا انکار بھی کرتے ہیں اور ان 6 زمینوں کے اندر باقی خاتموں کا انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں 10 پر ماننے والوں پر کفر کے فتوے دیتے ہیں یا سنی نہ ہونے کا اتہام کرتے ہیں۔ یہ وہی مثل ہوئی کہ نکٹوں نے ناک والوں کو ناکو کہا، ناکٹوں نے ناک والوں کو ناکو کہا۔ یہ واضح اور صریح عبارتیں ہیں نانوتوی صاحب کی کہ وہ باقی 6 زمینوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل خاتم النبیین مان رہے ہیں، نبی تسلیم کر رہے ہیں۔ اور ساجد خان دیوبندی نے الزام یہ لگا دیا کہ مولانا غلام دستگیر قصوری نے باقی 6 زمینوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی
مثل اور حضور کی نظیر مانی ہے، جبکہ وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں، ساری بات اس بات پر ہے کہ موجودات عالم میں، اس موجودات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظیر اور مثیل عقلاً شرعاً ممتنع ہے، محال بالذات وہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے موجود ہونے کے بعد، حضور کے خاتم النبیین ہونے کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے تاج ختم نبوت سجانے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا کوئی مثیل اور حضور کا کوئی نظیر ہو، یہ ممتنع بالذات ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو ساری گفتگو یہ کر رہے ہیں۔ ہاں باقی 6 زمینوں کے اندر نبیوں کا سلسلہ کون مان رہا ہے اور خاتم النبیین باقی 6 زمینوں کے اندر کون مان رہا ہے؟ وہ نانوتوی صاحب مان رہے ہیں۔ لہذا ساجد خان دیوبندی کے فتوے کے مطابق نانوتوی نے اپنی کتاب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صراحتاً ختم نبوت کا انکار کیا ہے۔ لو اب ساجد خان دیوبندی اس کا جواب دے گا کہ یہ اصل مجرم کون نکلا ہے؟ اصل مجرم تمہارے اپنے اکابر نکلے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت زمانی کا انکار کیا ہے۔ پھر ساجد خان دیوبندی نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کفر ثابت کرنے کے لیے یہ کہا کہ دیکھیں حفظ الایمان پر مولوی احمد رضا بریلوی نے فتویٰ دیا ہے اور اس کی عبارت کو کفر اور گستاخی قرار دیا اور کہا کہ من شک فی کفر و عذاب فقط کفر۔ اور مولوی احمد رضا بریلوی صاحب کے دوست عبد الباری فرنگی محلی، انہوں نے حفظ الایمان کی عبارت پڑھنے کے بعد کہا کہ مجھے تو اس میں کفر نظر نہیں آتا، اور مولوی احمد رضا بریلوی صاحب نے باوجود اس کے کہ عبد الباری فرنگی محلی نے حفظ الایمان کی عبارت کو پڑھنے کے بعد یہ کہا کہ مجھے اس میں کفر نظر نہیں آتا، ان کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات قائم رکھے اور ان کی تکفیر نہیں کی۔ لہٰذا ان کی تکفیر نہ کر کے احمد رضا بریلوی خود کافر قرار پاتے ہیں، یہ ساجد خان دیوبندی نے کہا۔ میں نے کہا تھا نا کہ دیوبندیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک جگہ پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب مکفر اور تکفیری ثابت کرنے پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں فلاں کو کافر کہہ دیا، فلاں کو کافر کہہ دیا، فلاں کو کافر کہہ دیا، اور جب یہ ثابت کرنے پہ آتے ہیں کہ فلاں کی تکفیر نہیں کی تو اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ وہ جو دیکھیں یہ تکفیر نہیں کی، لہذا اس کی تکفیر نہ کر کے خود کافر قرار پائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمہاری کتابوں کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ مولانا احمد رضا بریلوی نے عبد الباری فرنگی محلی کی تکفیر نہیں کی؟ تو ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ ہے کتاب فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، الیاس گمن تمہارے استاذ کی۔ الیاس گمن صاحب صفحہ نمبر 490 پہ لکھتے ہیں، احمد رضا خان صاحب کی روح اور ان کی موجودہ ذریت مجھے معاف فرمائے کہ جس دن سے افتاء کا قلم دان خان صاحب کے بے باک ہاتھوں میں گیا ہے، اس روز سے تو کفر اتنا سستا ہو گیا کہ اللہ کی پناہ، ندوۃ العلماء والے کافر جو انہیں کافر نہ کہے وہ کافر، علماء دیوبند کافر جو انہیں کافر نہ کہے وہ کافر، غیر مقلدین اہل حدیث کافر، مولانا عبد الباری صاحب فرنگی محلی کافر۔ یہ عبد الباری صاحب کا نام لے کر الیاس گمن نے یہ کہا ہے کہ احمد رضا بریلوی نے ان کی تکفیر کی، اور پھر یہ ہے کہ اس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ مولانا احمد رضا بریلوی نے تکفیر کی ہے فلاں کی، علماء دیوبند کی اور فلاں کی۔ یہی تو میں نے ثابت کیا ہے کہ مولانا احمد رضا بریلوی کا تفرد نہیں ہے، بلکہ علماء اہل سنت نے بھی بالعموم علماء دیوبند کے کفریہ اور گستاخانہ عبارات جو ہے ان پر شرعی حکم دیا ہے، فتویٰ دیا ہے۔ ایک اور حوالہ سن لیجئے اس سلسلہ میں، عبد الباری فرنگی محلی صاحب کے حوالے سے، یہ رسالہ چاند پوری اس کے صفحہ نمبر 42 پر موجود ہے، مولانا عبد الباری فرنگی محلی پر کفر کا فتویٰ۔ اس لیے احمد رضا خان صاحب نے ان کے خلاف ایک مستقل کتاب الطاری الداری لحفوات عبد الباری نامی تالیف کی اور اس میں ثابت کیا کہ وہ 153 وجوہ سے کافر ہیں۔ یہ تمہاری اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ایک جگہ پہ تم یہ کہتے ہو کہ مولانا عبد الباری فرنگی محلی کی تکفیر نہیں کی اور نہ کر کے وہ خود کافر ہو گئے، اور دوسری جگہ پہ تمہاری کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے عبد الباری فرنگی محلی کی تکفیر کی۔ ہائے تکفیر کر دی، کیوں تکفیر کر دی، وہ تو بڑے مکفر تھے، وہ تو لوگوں کی ایسے تکفیر کر دیا کرتے تھے۔ دوسری جگہ پہ تم یہ واویلا کر رہے ہو۔ تو تمہاری اپنی کتابوں کے اندر جو نا وہ دو متضاد قسم کے جو نا وہ بیانات موجود ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ساجد خان دیوبندی نے گفتگو کے دوران یہ بھی واویلا کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ کسی کی کوئی تکفیر کرے تو واقعتاً وہ مجرم ہوتا ہے، یعنی کیا وہ واقعتاً مجرم ہی ہوتا ہے تو تب اس کی تکفیر ہوتی ہے؟ یعنی ثابت یہ کرنے کی کوشش کی کہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی تکفیر ہو تو وہ مجرم ہی ہو، لہذا علماء دیوبند کی اگر تکفیر ہوئی ہے تو وہ حقیقت میں مجرم نہیں تھے، تکفیر تو فلاں کی بھی ہوئی ہے، فلاں نے فلاں کی ہے، فلاں نے فلاں کی ہے، فلاں نے فلاں کی ہے، اور اس میں کچھ چیزیں گن کے اس نے
ساجد خان دیوبندی نے دکھا دیں اور سنا دی کہ دیکھیں فلاں فلاں کی تکفیر ہوئی ہے، تو اگر علماء دیوبند کی تکفیر علماء رامپور نے، علماء دہلی نے، علماء بدایوں نے اور ہندوستان بھر کے اور عرب و عجم کے علماء نے کیے، تو پھر کیا ہوا؟ کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی تکفیر بدایونی علماء، رامپوری علماء اور دلی کے علماء نے کیے، ہم کیا کریں؟ جو حوالے آپ نے ہمارے اکابر کے پیش کیے وہاں صاف لکھا ہوئے کہ سارے بدعتی مولوی تھے، لیکن سوال ہے اگر کسی کی کوئی تکفیر کرے تو واقعتاً وہ مجرم ہوتا ہے، واقعتاً وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس پر ایک حوالہ تو میں ان کے گھر سے دوں گا، کتاب کا نام ہے فضل خدابندی، صفحہ نمبر 23 پر لکھا ہے کہ عقل کے دشمنوں بالفرض یہ مان بھی لیں کہ دیوبندی آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، تو اس سے تمہارا مسلمان ہونا کیسے ثابت ہو گیا؟ یہی جواب ہم ساجد خان کو دیں گے کہ بالفرض اگر مان بھی لیں کہ اس طرح ایک دوسرے کی تکفیر فلاں نے فلاں کی ہے، اگر اس طرح ہوا ہے تو اس سے تمہارے اکابر کی جو کفریہ عبارت ہے ان کا اسلام ہونا کیسے ثابت ہو جائے گا؟ یہی تو واویلا قادیانی کرتے ہیں، یہی تو رونا قادیانی روتے ہیں، اور یہ لوگوں کو تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر علماء نے اجماعی طور پر ہمارے کفریہ عقائد کی بنیاد پہ قادیانیوں کو کافر کہا ہے تو اس میں کیا ہوا؟ وہ تو ایک دوسرے کو بھی کافر کہتے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے ایک مستقل کتاب شائع کی ہے، یہ کتاب ہے باہمی فتاوی کفر کا مستند مجموعہ۔ یہ پوری کتاب ہی اس مسئلہ پر انہوں نے قادیانیوں نے وہ مختلف قسم کے فتاوی جات جمع کر دیے ہیں، اور اس سے تاثر یہ دیا ہے کہ دیکھیں اگر قادیانیوں کے خلاف کفر کے فتوے دیے گئے ہیں تو اس میں کون سی بات ہے؟ یہ تو ایک دوسرے کے خلاف علماء نے کفر کے فتوے دیے، دیوبندیوں نے بریلویوں کے خلاف، بریلویوں نے دیوبندیوں کے خلاف، شیعوں نے سنیوں کے خلاف، اور سنیوں نے شیعوں کے خلاف، اور باقی اس نے پوری تاریخ جس طرح ساجد خان دیوبندی نے مختلف علماء اسلام کا نام لے کے یہ کہا ہے کہ ان پر بھی کفر کا فتویٰ دیا گیا، ان پر دیا گیا، یہ باقاعدہ طور پہ سارے نام اس نے ذکر کیے ہیں، اور گویا کہ میں اب یہ کہوں گا جس طرح ساجد خان مجھے کہتا ہے کہ تم نے فلاں کتاب سے لیا ہے، فلاں کتاب سے لیا ہے، تو پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ساجد خان دیوبندی نے یہ سارا مواد قادیانیوں کی کتاب سے لیا ہے، وہاں سے لے کے اس نے کہا کہ دیکھیں جی کہ وہ ایک دوسرے پر فتوے کفر کے دیے گئے، اگر وہاں دیے گئے تو اگر علماء دیوبند کے خلاف دیے گئے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ جبکہ میں نے ان کی اپنی کتاب سے حوالہ دے دیا کہ اگر دیوبندیوں نے ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے دیے ہیں تو اس سے عقل کے دشمنوں تمہارا اسلام کیسے ثابت ہو جائے گا؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ اس سے تمہارے اکابر کی وہ کفریہ عبارات جو ہے وہ اسلام کیسے ثابت ہو جائیں گی، ان پر کفر کا فتویٰ باقی ہی رہے گا۔ مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر مجھے مولانا مزا خان بریلی صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو میں ضرور نماز پڑھتا۔ میں نے اس کا پہلے بھی آپ کو جواب دیا کہ یہ اس وقت پر محمول ہے اس طرح کی باتیں جب حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک مزا خان بریلی کے عقائد نہیں پہنچے تھے۔ پھر ساجد خان دیوبندی نے یہ بھی کہا کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا اظہار تب کیا جب ان تک بریلویوں کے عقائد نہیں پہنچے تھے۔ تھانوی صاحب تک بریلویوں کے عقائد نہیں پہنچے تھے تو اس لیے انہوں نے اظہار کیا کہ میں ان کے پیچھے نماز مجھے پڑھنے کا موقع ملے تو میں پڑھ لوں گا، جبکہ میں نے حوالہ پیش کر دیا ہے ملفوظات تھانوی کا کہ تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اظہار نہیں کیا، پڑھتے ہیں، اور یہ ان کے ملفوظات میں سے جو ساجد نے ملفوظ پیش کیا ہے اس کے بعد کا ملفوظ ہے جس میں وہ بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی بات کر رہے ہیں۔ اور ایک اور حوالہ لیجئے ملفوظات تھانوی کی جلد نمبر 29 کے صفحہ نمبر 227 سے۔ ایک مرتبہ حضرت والا سے ایک مولوی صاحب نے یہی گفتگو کی کہ ہم بریلی والوں کو کیوں کافر نہ کہیں؟ فرمایا کافر کہنے کے واسطے وجہ کی ضرورت ہے، نہ کہ کافر نہ کہنے کے لیے، تو وجہ آپ بتلائیے کہ کیوں کہیں؟ مولوی صاحب نے بہت سی وجوہات پیش کی اور حضرت والا نے سب کی تعویل کی، گو بعید تعویلیں تھیں۔ تھانوی صاحب کے سامنے وجوہات ہی پیش ہوئی ہیں بریلویوں کی تکفیر کی، لیکن اس کے باوجود بھی تھانوی صاحب نے بریلویوں کی تکفیر نہیں کی، اور نہ صرف بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا اظہار کیا بلکہ کہا کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ ہمارے پیچھے نہیں پڑھتے۔ اب جو ہے وہ ساجد خان دیوبندی اپنے
تھانوی صاحب کی ان عبارات کا دفاع کرے گا اور بتائے گا کہ کیا تھانوی صاحب بریلویوں کی تکفیر کرتے تھے؟ ہرگز نہیں کرتے تھے۔ لہذا یہ ثابت ہو گیا کہ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ کی تکفیر دیوبندی اکابر صف اول نے نہیں کی، اور یہ دیوبندیوں کا اجماع اور اتفاقی موقف نہیں ہے۔ یہ انہوں نے صرف مناظرہ سے جان چھڑانے کے لیے اور اپنے اکابر کی کفریہ عبارات کا دفاع کرنے سے بھاگنے کے لیے یہ موضوع جو ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے جو یہ 1 گھنٹہ 14 منٹ کی ویڈیو بنائی، آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ ساجد خان عبارات پر فوراً آ جائے گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، احمد رضا خان پیچھے چلا جائے گا، وہ عبارات کا جواب دے گا، میں دوں گا، یہ اس طرح آن لائن ہماری باتیں شروع ہو جائیں گی اور احمد رضا خان پیچھے رہ جائے گا۔ حضرت جی میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ اس فن کے اناڑی بھی نہیں ہیں اور بندہ اس فن کا پرانا کھلاڑی ہے۔ آخر میں ساجد خان دیوبندی نے یہ کہا کہ تم نے 1 گھنٹہ 14 منٹ کی ویڈیو بنا کے یہ سمجھا ہوگا کہ ساجد خان فوراً عبارات کی طرف آ جائے گا۔ کہا کہ تم اس میدان کے ابھی اناڑی بھی نہیں اور بندہ اس میدان کا کھلاڑی ہے، یعنی میں عبارات کی طرف نہیں آؤں گا۔ تو تم نے وہ جو پہلے دعوے کیے تھے اور بازو لہرا لہرا کے تم نے کہا تھا نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، ہمیں جس موضوع پر کوئی چیلنج کرے گا ہم ہر موضوع کو قبول کرتے ہیں اور مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اب تم تیار کیوں نہیں؟ اب جو ہے وہ تم اپنے اکابر کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں کیوں نہیں آ رہے؟ تم نے کہا تھا میں نے آن لائن ہی بیٹھنا، میں آف لائن دوں بدوں آمنے سامنے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں نے کہا میں اس شرط کو بھی تمہارے باغنے کے رستے بند کرنے کے لیے قبول کرتا ہوں، ٹھیک ہے ہم آمنے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تمہیں اپنے اکابر کی عبارات کا دفاع کرنا ہوگا۔ لیکن ساجد خان دیوبندی نے اپنے اس کلپ کے اندر اور بیان کے آخر میں یہ بات کر کے کہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ ساجد خان جو ہے وہ فوراً عبارات کی طرف آ جائے گا، یہ کہہ کے بتا دیا کہ نہیں، ساجد خان اپنے اکابر کی عبارات کا دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور بلا مشروط اس پر مناظرہ اور مباحثہ کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ ساجد خان دیوبندی کے مسلک کے بڑے علماء اور ان کے اساتذہ نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، جیسا کہ ابو ایوب کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے المحنت کی حقانیت، اور الیاس گمن کی کتاب حسام الرحمن کا تحقیقی جائزہ، دونوں کتابوں کا حوالہ دے کے میں نے یہ عبارتیں پیش کی ہیں کہ ان کے نزدیک اپنے اکابر کا دفاع یہ سنت خدا ہے۔ تو ساجد خان دیوبندی سنت خدا کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو، اور جو تم نے چیلنج کیے ہوئے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ مناظرہ کر لینا، خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، عبارات کے حوالے سے تم نے چیلنج دیے تھے، اب تم جو ہے وہ ان پر مناظرہ کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے؟ تو اب ہم کہیں گے کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ دیوبندی قطعاً اپنے اکابر کی ان کفریہ اور گستاخانہ عبارات پر بلا مشروط مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے اکابر نے جو اپنی کتابوں کے اندر گستاخانہ اور کفریہ عبارات لکھی ہیں ان کا دفاع دیوبندیوں سے ممکن نہیں ہے۔